गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। कबूतर उड़ गए, कासिद और नामाबर बेरोज़गार हो गए, खतूत की जगह एसएमएस ईमेल्स वगैरह ने ले ली और उनकी जगह सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और उनके साथ आने वाली इमोजीज़ की जो लहर है उसने ले ली। और आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे हमारे चारों तरफ मसनूई ज़हानत जो है वो हल्का बांधे हमारी तरफ बढ़ रही है। इस सारे पस मंज़र में या यूँ कहिए कि ये जो डिजिटल लैंडस्केप है इसने कैसे मुतासर और रीशेप किया है आर्ट ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन को। और उसकी पहली अलामत आपने देख ली कि मैं कैसे उर्दू से अचानक ही बाइलिंगुअल हो गया। आज का उन्वान आप देख सकते हैं मेरी बैग पे बोर्ड पे लिखा हुआ, डिजिटल अहद और शायरी, जाहिद अमरोज़ से गुफ्तगू। जाहिद को मैं गुज़िश्ता 16-17 बरस से जानता हूँ, लेकिन उनका तारुफ़ जो है वो मैं डॉक्टर सनोबर और डॉक्टर रविश के हवाले करता हूँ। जर्मनी से तशरीफ़ लाए हैं। जाहिद जो है मेरे जूनियर थे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, हम इकट्ठे फ़िज़िक्स में पढ़ रहे थे। जाहिद जो है फिर मुझे उनकी दूसरी जोहत पता चली शायरी की और मैं बिल्कुल उनकी नसरी नज़मों से बहुत मुतासर हूँ। लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू जो है वो हमारे जो मेहमान जो शुरकाए गुफ्तगू हैं डॉक्टर सनोबर और डॉक्टर रविश वो कर सकेंगे। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। प्लीज़ अपने सेल फ़ोन्स जो है वो साइलेंट मोड में कर लें ताकि आज की गुफ्तगू में कम से कम ये डिजिटल इंटरवेंशन तो ना हो। और जब आपने गुफ्तगू में शरीक होना हो तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड और अपने हाथ में प्लीज़ माइक्रोफोन हाथ में आने के बाद अपनी गुफ्तगू कीजिएगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम जाहिद अमरोज़, रविश नदीम एंड डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नैयर आफाक। दोस्तों, द ब्लैक होल में आपका स्वागत है, खुश आमदीद। नैयर ने कहा कि ये हमारे हवाले है इनका तारुफ, तो कुछ मिल मिला के करेंगे। कुछ मैं कर दूंगा, कुछ डॉक्टर सोबर कर देंगे, कुछ वो खुद कर देंगे, और जो रह जाएगा वो गुफ्तगू से पता चल जाएगा आपको। बुनियादी तौर पर इनकी शोहरत जो है वो इनकी शायरी है, और शायरी की 3 किताबें हैं, और शायरी भी नज़्म की है, और नज़्म में भी एक मुनफरिद नई फ्रेश आवाज़ के तौर पे, जिसमें वजूदी लहर भी मौजूद है, लेकिन समाजी सियासी जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत गहरा है। इनके तलाज़मे, इनके इस्तारे, इनकी अलामतें बिल्कुल फ्रेश हैं। इनकी नज़में बताती हैं कि हमारा जो मुआसर ज़हन है वो तख्लीकी सतह पर कैसे ख़ुद को एक्सप्रेस कर रहा है। जाहिद की 3 किताबें तो ये आपके सामने मौजूद हैं। चार हैं, ज़रा बोलिए फिर। शायरी की 3। जी, 4 किताबें हैं, 3 शायरी की किताबें हैं और एक तर्जुमा है जो जाहिद इमरोज़ ने पाब्लो नेरुदा की नज़्मों का तर्जुमा किया है। हाँ, किताबों के नाम किताबों के बताइए। नाम मैं बता देती हूँ। पहली जो किताब है जाहिद इमरोज़ की वो ख़ुदकुशी के मौसम में है। दूसरी किताब कायनाती गर्द में उरियां शाम, और तीसरी किताब जो अभी हाल ही में आई है और इस किताब की रुनमाई भी हुई थी ब्लैक होल में, वो है जले हुए आसमान के परिंदे। और इसके अलावा जो तर्जुमा है पाब्लो नेरूदा की नज़मों का वो भी इनकी किताबों में शामिल है। तो और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि ये फ़िज़िक्स के साथ इसबाक जो हैं ये फ़िज़िक्स के हवाले से उनकी किताब। फिज़िक्स के हवाले से, अच्छा, मैं फिर इसके साथ अगली बात जोड़ता हूँ कि चूँकि फ़िज़िक्स के तालिब इल्म रहे हैं, एमएससी और एमफिल जो है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से किया, और डॉक्टर रूद भाई के साथ किया है इन्होंने, और उसके बाद ये पढ़ाते रहे कॉलेज में। फिर डॉक्टरेट के लिए ये इंग्लैंड चले गए और आजकल जर्मनी में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअली साउंड हैं, और बड़े वर्सटाइल हैं, चीज़ों को नए अदराक के साथ समझने की, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। शायर का एक वो रोल जो एक दानिश्वर का होता है वो उनकी गुफ्तगू में भी झलकता है और उनकी शायरी में भी। ज़ाहिर है कि इंटेलेक्ट जब गुफ्तगू में आता है तो और तरह से होता है, जब वो अपनी तख्लीकी सूरतें उभारता है तो वो किस अंदाज में होता है
یہ آپ ان کی گفتگو اور ان کی شاعری کو ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو وہ ڈفرنس بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنا ورسٹائل ہیں اپنے تھاٹ میں اور اپنے ایکسپریشن میں۔ کچھ آپ کہنا چاہیں اپنے تعارف میں تو ضرور کہیے، نہیں تو ہم آپ کی نظموں کی طرف بڑھیں گے۔ ہاں، پہلے تو بہت شکریہ، میں اپنے ایک طرح سے گھر میں واپس آیا ہوں، چونکہ سارے جو لوگ ہیں یہ میرے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا سارا ادبی سفر بھی شروع ہوا اور سائنسی سفر بھی، چونکہ 2006 میں قائد اعظم یونیورسٹی آنے کے بعد ایک نیا دور تھا چیزوں کو سمجھنے کا، اور آئی تھنک جیسے آپ نے بات کی کہ جو ورسٹیلٹی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ سارا ایک ورسٹائل ایٹماسفیئر تھا اور دلچسپی ہر چیز میں تھی، اور اس کو سمجھنے کی بھی ایک کوشش تھی کہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا تھوریٹیکل پرسپیکٹو کیا ہے، اس کی کانٹیکچولائزیشن کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آئی تھنک ہم سب لوگ ہی بڑے ورسٹائل ہیں، آپ ہو گئے، ڈاکٹر صاحب ہو گئے، اور قاسم اور باقی سب لوگ بیٹھے ہیں، شاہد صاحب۔ تو آئی تھنک آج کی چونکہ یہ گفتگو ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک فرینک اوپن بات کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو سوالات میرے بھی ہیں جن پہ میں سوچتا رہتا ہوں، پرٹیکولرلی اس ٹاپک کے حوالے سے، ڈیجیٹلائزیشن اور سوشل میڈیا اور اس کے پازیٹیو اسپیکٹس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک تھوڑی سی کریٹیکل انالیسس اس کا کہ اس سے ہمارے جو انٹریکشنس ہیں، جو چیزوں کو سمجھنے کا ایک انداز ہے، اور جو انفارمیشن کی ایک اس کی ایک فارم ہے جو کمیونیکیشن کے تھرو ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے تاکہ جو نئے نوجوان ہیں وہ بالکل بلائنڈ وکٹم نہ ہو جائیں اس ڈیجیٹلائزیشن کے، اور دین دے ہیو سم کریٹیکل آئی اسٹل اوپن ٹو سی واٹ دے آر یوزنگ۔ ہمیں نظمیں سنائیے تاکہ ہم موضوع سے زیادہ جڑ جائیں، کیونکہ پھر اس کے بعد ہم کچھ اور گفتگو بھی کریں گے۔ تو اگر اجازت ہو تو میں کتاب اٹھا لوں؟ اپنی ہے تو اٹھا لیں۔ ہاں، تو یہ جو کتاب ہے اس میں پچھلے کوئی 10-12 سال کی جو نظمیں تھیں وہ میں نے کمپائل کی ہیں۔ اس کی 3 مختلف طرح کی نظمیں ہیں اس میں، کچھ تو آزاد نظمیں ہیں، اور کچھ دو نظموں کی سیریز ایسی ہیں، جیسے انہوں نے وجودی نظموں کی بات کی، تو ایک تو اس میں ایک سریل ایکسپیرینس ہے جو میرے خواب تھے پچھلے کوئی 25 سال سے، 5 چیزیں ہوتی ہیں جو بار بار ری اپیئر ہوتی ہیں آپ کے وہ سب کانشیس سے آپ کے کانشیس میں جمپ کرتی ہیں، اور کچھ میں نے ایکسپیریمنٹس کیے تھے کہ ایسی چیزیں جو میں کانشیسلی نہیں سوچ سکتا، کسی طرح تھرو سم ہیلوسینیشنز، اور وہ ٹریگرڈ ہو، وہ اسٹیمولیٹڈ ہیلوسینیشن ہو یا وہ اسپونٹینیس ہو، تو ان کو میں پوئٹیفائی کر سکوں، اور کچھ نظمیں اس میں وہ شامل ہیں، وہ ہیلوسینیٹری ایکسپیرینسز ہیں۔ کچھ نظمیں ہیں جو ایک طرح سے اس میں آدمی کا میٹافور میں نے استعمال کیا، اور ایک آبزرور ہے جو چیزوں کو ڈسٹنس سے دیکھ رہا ہے، اور کچھ وہ نظمیں ہیں، اور کچھ جو روزمرہ کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں۔ پلیز۔ تو ایک نظم میں شروع سے آپ کو سناتا ہوں، اور اس میں سائنس کا آپ نے حوالہ دیا تو اس کی ایک جھلک بھی ہوگی۔ تو نظم کا عنوان ہے آوازیں ہم کو شہر عدم تک لے جاتی ہیں۔ آوازیں آتی ہیں انجانی سمتوں سے، انجان آوازیں آتی ہیں، روشنیوں کے دائرے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ آوازیں آتی ہیں انجانی سمتوں سے، انجان آوازیں آتی ہیں، روشنیوں کے دائرے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ کہنے کو تو کتنا کچھ انسان کے دستے بیش بہا میں ہے، کہنے کو تو کتنا کچھ انسان کے دستے بیش بہا میں ہے، کتنے سیاروں کی روشنیاں ان آنکھوں کی قید میں ہیں، کتنے سیاروں کی روشنیاں ان آنکھوں کی قید میں ہیں، کتنی دنیاؤں کی آوازیں ان کانوں کے قفل میں ہیں، کتنی دنیاؤں کی آوازیں ان کانوں کے قفل میں ہیں، پھر بھی انجان آوازیں آتی ہیں۔ کہنے کو تو کتنا کچھ انسان کے دستے بیش بہا میں ہے، کتنے سیاروں کی روشنیاں ان آنکھوں کی قید میں ہیں، کتنی دنیاؤں کی آوازیں ان کانوں کے قفل میں ہیں، پھر بھی انجان آوازیں آتی ہیں۔ رات کے خالی برتن میں یہ کیسا شور بھرا ہے، رات کے خالی برتن میں یہ کیسا شور بھرا ہے، دن کی ٹانگیں کائنات کے روب سے کانپتی رہتی ہیں۔
رات کے خالی برتن میں یہ کیسا شور بھرا ہے، دن کی ٹانگیں کائنات کے روب سے کانپتی رہتی ہیں، اس لاغر کانپتی ٹانگوں والے دن سے کون امید کرے، اس لاغر کانپتی ٹانگوں والے دن سے کون امید کرے، کون اس دل کے چیختے ویرانوں کی گونج سنے۔ انجان آوازیں آتی ہیں جیسے آفاق پہ کوئی دیو دھاڑتا ہے، انجان آوازیں آتی ہیں جیسے آفاق پہ کوئی دیو دھاڑتا ہے، جس کی سانسیں سہمے سینوں میں پھنکارتی ہیں، جس کی سانسیں سہمے سینوں میں پھنکارتی ہیں، جس کے دانت ان جسموں کے پاتال میں پیوستہ ہیں، واہ جس کے پنجے پشت کی گہرائی تک اتر گئے ہیں۔ واہ انجانی روشنیوں کے سائے سورج کو گہنا دیتے ہیں، انجانی روشنیوں کے سائے سورج کو گہنا دیتے ہیں، اور آوازوں کے تعاقب میں ہم شہر عدم تک آ جاتے ہیں۔ واہ واہ شکریہ۔ ٹھیک، کچھ اور سن لیں یا درمیان میں اگر سنتے رہیں تو کیسا ہے؟ میرے لیے جیسے آپ کہیں، میں کچھ ایک نظمیں اور سنا سنا سکتا دیں۔ ایک ہوں اور تاکہ نظم، پھر ہم ایک اور مشکور صاحب نے جی زور سے کہا ہے تو ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں، اچھا یہ ہوگا کہ میں اب چونکہ ایک بڑی ایک سیمائی فارمل سی گفتگو ہے تو میں کچھ نظمیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس کے ڈفرینٹ کتاب کے جو مختلف طرح کے ٹریسز ہیں، شیڈز ہیں تھاٹ کے، وہ آپ تک شیئر ہوں، پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے حصے کی ایک نظم ہے، اس کا سیکشن ہے سہما ہوا آدمی، اور اس نظم کا عنوان ہے آدمی کائناتی کیفے کا کوڑے دان ہے۔ آدمی کائناتی کیفے کا کوڑے دان ہے، آدمی کہتا ہے وہ تنہائی پر بھاری ہے، آدمی کہتا ہے وہ تنہائی پر بھاری ہے، اس بھاری پن سے ہلکی کوئی بات نہیں۔ واہ 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 آدمی کہتا ہے وہ واہ۔ تنہائی پر بھاری ہے، اس بھاری پن سے ہلکی کوئی بات نہیں۔ آدمی آدمیوں سے ملتا ہے، آدمی آدمیوں سے ملتا ہے، آدمی کافی خانوں میں جاتا ہے، شور زدہ موسیقی ہے، اجنبیت کا میلہ ہے، سامنے والی میز تک میلوں کی دوری ہے، شو کیسوں میں رکھے کیک زیادہ سوشل ہیں۔ واہ واہ آدمی آدمیوں سے ملتا ہے، آدمی کافی خانوں میں جاتا ہے، شور زدہ موسیقی ہے، اجنبیت کا میلہ ہے، سامنے والی میز تک میلوں کی دوری ہے، شو کیسوں میں رکھے کیک زیادہ سوشل ہیں۔ آدمی کافی کے تخموں کی طرح زمانے کی چکی میں گرتا ہے، اور میلوں دور پڑے میزوں میں بٹ جاتا ہے۔ واہ آدمی کافی کے تخموں کی طرح زمانے کی چکی میں گرتا ہے، اور میلوں دور پڑے میزوں میں بٹ جاتا ہے، پھر بھی آدمی خوش ہوتا ہے، پھر بھی آدمی خوش ہوتا ہے، اے سی کمروں اور زنانہ جسموں کی گرمائش میں آدمی مہنگے بسکٹ کی طرح مسکراتا ہے۔ واہ پھر بھی آدمی خوش ہوتا ہے، اے سی کمروں اور زنانہ جسموں کی گرمائش میں آدمی مہنگے بسکٹ کی طرح مسکراتا ہے۔ آدمی آدمیوں کو دیکھتا ہے، پیالی بھر مفاد کی مٹھاس کے لیے شکر کی پڑیا کی طرح آدمی آدمی کو برت لیتا ہے، واہ خالی بوتل کی طرح آدمی آدمی کو پھینک دیتا ہے۔ تو ایک اور آخری نظم، یہ اس نظم کا کانٹیکس آئی تھنک بتانا اچھا ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پہ کرسچین کمیونٹی کی مختلف آبادیوں پہ بہانے سے حملے ہوتے تھے اور لینڈ مافیا جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا تھا، تو لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا جب انہوں نے ایک کرسچین لڑکے کو جلا کے اور اس کی لاش کو رسہ ڈال کے تو کینال روڈ پہ گھسیٹا تھا۔ تو وہ ایک اتنا پاورفل امیج تھا کہ میں سو نہیں سکا کئی دن، اور یہ ان خوابوں کی سیریز کی ایک نظم ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے جلے ہوئے آسمان کا خواب۔ جون کی دوپہر ہے اور آنکھیں چندھیائی جاتی ہیں، جون کی دوپہر ہے اور آنکھیں چندھیائی جاتی ہیں، فٹ پاتھ پر قدموں کے درمیان جلسی لاش سلگ رہی ہے، لیکن کوئی نیچے نہیں دیکھتا۔ جون کی دوپہر ہے اور آنکھیں چندھیائی جاتی ہیں، فٹ پاتھ پر قدموں کے درمیان جلسی لاش سلگ رہی ہے،
لیکن کوئی نیچے نہیں دیکھتا. میں سوچتا ہوں ایک سوچی ہوئی بے خبری. میں سوچتا ہوں ایک سوچی ہوئی بے خبری. میں دیکھتا ہوں ایک نابینا بینائی. میں سوچتا ہوں ایک سوچی ہوئی بے خبری. میں دیکھتا ہوں ایک نابینا بینائی. آسمان جلا ہوا ورق ہے جس کی راکھ مسلسل برس رہی ہے. آسمان جلا ہوا ورق ہے جس کی راکھ مسلسل برس رہی ہے. دن ہے اور اس کے دل میں رات کی گٹھڑی پڑی ہے. واہ. آسمان جلا ہوا ورق ہے جس کی راکھ مسلسل برس رہی ہے. دن ہے اور اس کے دل میں رات کی گٹھڑی پڑی ہے. گٹھڑی میں سانپ ہے جو روشنی کو ڈس رہا ہے. دن ہے اور اس کے دل میں رات کی گٹھڑی پڑی ہے. گٹھڑی میں سانپ ہے جو روشنی کو ڈس رہا ہے. ایک پیالے میں خون ہے جسے ہر آنکھ پی رہی ہے. ایک پیالے میں آگ ہے جو ہر ماتھے کا محراب ہے. ایک پیالے میں خون ہے جسے ہر آنکھ پی رہی ہے. ایک پیالے میں آگ ہے جو ہر ماتھے کی محراب ہے. میں دیکھتا ہوں چہروں پر خاموشی ہے اور سینوں میں سیاہ جھاڑیاں پھیل رہی ہیں. میں دیکھتا ہوں چہروں پر خاموشی ہے اور سینوں میں سیاہ جھاڑیاں پھیل رہی ہیں. زمین وہاں سے سرخ ہے جہاں مسلسل راکھ برس رہی ہے لیکن کوئی نیچے نہیں دیکھ رہا. میں دیکھتا ہوں چہروں پر خاموشی ہے اور سینوں میں سیاہ جھاڑیاں پھیل رہی ہیں. زمین وہاں سے سرخ ہے جہاں مسلسل راکھ برس رہی ہے لیکن کوئی نیچے نہیں دیکھ رہا. گرہ لگی نیند ہے. شور مجھے جگا رہا ہے. میں خواب میں جاگ رہا ہوں. واہ. دوستو آپ نے نظمیں سنی. زاہد امروز پچھلے تقریباً 15 سال سے شاعری کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں ان کو. ان 15 سالوں میں ایک بڑی چینج ہماری سوسائٹی میں آئی ہے اور وہ چینج کیا ہے جو آج کا موضوع ہے, ڈیجیٹل عہد اور شاعری. جدید عہد میں شاعری کے حوالے سے ہمیشہ چیلنجز آتے رہے اور جو چیلنجز آئے ہیں شاعر اور نقاد کی سطح پر ان کو کاؤنٹر کیا گیا, ان کو جواب دیا گیا. اپولوجی فار دا پوئٹری سے لے کے اور آج کے عہد تک, اور تقریباً ہر صدی میں ہر 100 سال کے بعد سوسائٹی کے اندر جو بڑی تبدیلیاں آتی ہیں وہ شاعری کے جواز کا مطالبہ کرتی ہیں, اس کے اوپر کویسچن مارک لگاتی ہے. لیکن شاعری ہے مسلسل ہو رہی ہے, مزید اپنے اظہار کے قرینے بناتی ہے. اب یہ جو ٹاپک ہے ڈیجیٹل عہد, آپ عہد لگا لیں, آپ ڈیجیٹل سوسائٹی لگا دیں, آپ ڈیجیٹل فرد لگا لیں, آپ کچھ بھی لگا لیجیے. لیکن ہوا یہ ہے کہ آج فون کی سکرین کے بغیر, لیپ ٹاپ کی سکرین کے بغیر, ٹی وی کی سکرین کے بغیر, حتیٰ کہ فلم سینما کی سکرین کے بغیر ہم شاید سانس بھی نہیں لے پا رہے, زندہ ہی نہیں رہ پا رہے. اب یہ سکرین جو ہے ایک ایسا نیا بھگوان ہے جس کے آگے ہم ایک خاص یوں کہہ لیں کہ انداز میں بیٹھتے ہیں اور اس کو مسلسل سنتے ہیں جیسے کوئی ہمارا کوئی مرشد ہے اور ہم نے صرف سننا ہے سر جھکا کے. اب یہ اس کو آپ سوشل میڈیا کہیں یا میڈیا کی جو بھی سکرین شکلیں ہیں, انہوں نے اس ساری سوسائٹی کو, سوسائٹی کے بیہیویئر کو, تخلیق کو, تنقید کو, اس کے مختلف ایکسپریشنز کو چیلنج کر دیا ہے. اور کچھ ایسے چیلنجز ابھارے ہیں جس پر نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ضروری ہے. ہمارے وہ اذہان جو انٹلیکچولی ساؤنڈ ہیں وہ اس صورتحال سے خوف زدہ بھی ہیں, وہ اس صورتحال پر غور کر رہے ہیں اور شاید
یہ 22 سال کی ایک ڈیجیٹل دور جو پاکستان میں گزرا ہے وہ اب اس سطح پر ہے کہ اب انہوں نے کویسچن اٹھانے شروع کیے. یہ کویسچن بڑے اہم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ زاہد جنہوں نے نہ لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، نہ خاص انداز ہے، نہ ان کی شاعری میں ہمیں محبت نظر آئی ہے، نہ جسم نظر آئے ہیں، نہ انتظار نظر آیا ہے، نہ وصل نظر آیا ہے، اور پھر بھی آپ لوگوں نے ان کو سنا ہے ایک خاص طرح کی سنجیدگی کے ساتھ. تو اس ٹاپک کو ہم آج ڈسکس کریں گے. اس میں کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں؟ ہاں، ایک تو میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے گفتگو کا خلاصہ پہلے پیش کر دیا ہے. چلے ہم اس کو اب کھولیں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی گفتگو آپ نے بالکل درست بات کی کہ شاعری جو ہے وہ اپنا اس کا جو دور ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ اب بدل گیا ہے. اب لوگ شاعری پڑھنا نہیں چاہتے، اب لوگ شاعری ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں، فیس بک کی ریلز پہ دیکھتے ہیں، واٹس ایپ کے جو ویڈیوز آتی ہیں ان میں دیکھتے ہیں. تو میں زاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ زاہد کی جو پہلی کتاب ہے وہ 2009 میں آئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2-3 سال پہلے شاعری آپ نے لکھنا شروع کر دی ہوگی. تو آج ہم 2023 میں ہیں، تو اس پورے ایرا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایرا میں شاعر کا جو رول ہے یا جو حیثیت ہے وہ کیسے تبدیل ہوئی ہے اور کیا اس میں تبدیلی آئی ہے؟ بہت شکریہ. یہ بنیادی سوالات ہیں کہ جو بھی آپ لکھتے ہیں شاعری، اس کا ایک بیک ڈراپ کے طور پہ ہم ایز اے مثال کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ شاعری کے تھرو ہم اس ڈیجیٹلائزیشن آف سوسائٹی کے اوور آل اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو جہاں تک شاعری کا سوال ہے، شاعری ایک اچھی مثال اس کی اس لیے ہے کہ یہ ایک کنٹمپلیشن مانگتی ہے، ایک سنجیدگی اور ایک سالیٹیوڈ مانگتی ہے. شاعری ایک تنہائی مانگتی ہے، چونکہ اس میں جو زبان ہے، جو خیال ہے، جو آپ کے مشاہدات ہیں یا تجربات ہیں، وہ بڑی کنڈینسڈ فارم میں زبان کی ایک فلٹرڈ فارم میں آپ ایکسپریس کرتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے، اس کی ملٹیپل ریڈنگز چاہیے، اس کو کئی دفعہ آپ پڑھ کے اس کی ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں جس کو آپ پھر انفولڈ کرتے ہیں اور خیال آپ کے اوپر واضح ہوتا ہے. اور اس سارے پروسیس میں بیسیکلی آپ ایک طرح سے مونولوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے اس بطور ریڈر بھی بنیادی طور پہ آپ اپنے آپ کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ شاعری کی کتاب یا شعر یا نظم وہ آپ کو ایک وہیکل پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اس تحریر کے ذریعے، جو ایک خیال کی بندش کے ذریعے، وہ آپ کو ایک خاص فضا میں لے کے جاتی ہے. اب ڈیجیٹل ایکسپریشن جو ہیں وہ اس کی نفسیات بالکل مختلف ہے، کیونکہ جو ڈیجیٹلائزیشن از بیسیکلی از اے فریگمنٹڈ فارم آف انفارمیشن. چونکہ آپ ایک ایسی پبلک اسپیس میں بیٹھے ہیں جہاں پہ جو امیجز ہیں، جو ویژولس ہیں یا آڈیو ویژولس ہیں، وہ ایک کنٹینیوس ڈائنامک فلو میں ہیں، اور وہ سارے جو امیجز جو ون آفٹر دا ادر آپ جسے دیکھ رہے ہیں وہ اتنے فریگمنٹڈ ہیں، ان کے اندر ایک کوہیرنس نہیں ہے. اور جو ہمارا ذہن ہے وہ کسی اور طرح کام کرتا ہے. ہمارا ذہن حقیقت کو ایک فریگمنٹڈ ریالٹی کے ذریعے سمجھ نہیں سکتا. اسے ایک سمجھے کہ اس کی ایک مثال دوں، جیسے آپ ایک پزل بناتے ہیں تو ایک پزل میں ہر بروکن پیسز ہیں، آپ اسے جوڑتے ہیں اور آپ اس سے ایک تصویر ایمرج ہوتی ہے. وہ جو سارا پروسیس ہے، یو ہیو اے گول، یو ہیو اے ٹارگیٹ، کہ آپ نے اس سے ایک ویژول جنریٹ کرنا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے، جو ڈیجیٹلائزڈ پلیٹ فارمس ہیں، وہاں پہ یو ہیو آل دیز پیسز بٹ یو ڈو ناٹ ہیو اے ون پکچر. اٹ نیور ایوالوس. ایک تصویر جو کبھی نہیں بنے گی، اور اگر وہ بنے گی دین اٹ ول بی اے ڈیتھ آف دس سوشل میڈیا. اور اس لیے جو شاعری ہے، جو سنجیدہ شاعری جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کے لیے ڈیجیٹل میڈیا از ناٹ سوٹیبل پلیٹ فارم. اور شاعری کے لیے آپ کو کتاب اور ٹیکسٹ جو ایکسکلوسیو ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو علیحدہ ہو کے بیٹھنا پڑے گا. یہ ڈیجیٹل فارمز ہیں انفارمیشن کی پرولیفریشن کے لیے، پروپیگنڈا کے لیے، ایک ایجوکیشنل پرپسز کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن شاعری جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے اٹ ول نیور گیو یو دس سالیٹیوڈ اینڈ سیکلوژن.
میں آپ کی بات سن کے سوچ رہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں پر آئی تو اس نے بنگال میں سود کاٹنے والوں کے انگوٹھے کاٹے، اور اگر ایسٹ انڈیا کمپنی اب دوبارہ آئے گی تو ہمارے ہاتھ میں فون پکڑا کر وہ انگوٹھے دوبارہ لگائے گی، 1 2 3، تاکہ ہم یوں کر سکیں. تو اب یہ جو عمل ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے اپنی شاعری سمیت وہ چیلنج ہو گیا ہے، وہ اب وہ رول ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ایک انفینٹ دور میں اس کی ڈیجیٹلائزیشن کی جو شکلیں ہیں ان کا جبر، ان کا کنٹرول جتنا بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں مجھے بتائیے آپ پہلے یہ بتائیے چیلنج کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا اس کا بھی ادراک ہے ہمارے ہاں؟ آپ کی اس انگوٹھے والی بات سے مجھے ایک کمپیریزن جو ہے نا، آئی تھنک وہ زیادہ اس بات کو واضح کرے گا. 2 ویژنس تھے 20 سینچری کے شروع میں. ایک تو جارج آرویل کا 1984 بگ بردر از واچنگ، اور ہر چیز کنٹرولڈ ہے، ایک طرح سے اتھارٹیرین رجیمز ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. فیئر واز دا بیسک ایموشن، اس خوف کے ذریعے آپ میسیز کو کنٹرول کرتے ہیں. دوسرا ویژن ہے ہیکسلے کا بریو نیو ورلڈ. تو بریو نیو ورلڈ از ڈریون بائی پلیشر. اب 2 طرح کے ماڈلس ہیں کہ 20ویں صدی کے بعد جو میسیز ہیں وہ کیسے ایوالو ہوں گی. ایک ماڈل یہ ہے کہ جیسے بگ بردر ماڈل ہے کہ بھی اتھارٹیرینزم ہے، ایک ڈومیننٹ فورس ہے، اور بگ بردر از انویزیبل، اور بگ بردر از ویزیبل اینڈ دا میسیز آر انویزیبل، دے ہیو نو فیس. لیکن جو ہے ہیکسلے کا ماڈل، اس میں یہ ہے کہ جو پلیشر ہے وہ ڈرائیو کرے گا میسیز کو. اس سے کیا ہوگا کہ لیٹس سے you want to do something, you create a resistance, you're oppressed, but I will provide you some sources of entertainment, اور وہ entertainment کے sources آپ کو اس قدر indulge کر لیں گے کہ you will forget the collective cause. The pleasure will basically distract you from your actual source of oppression. اور اس میں جہاں سے یہ جنریٹ ہو رہا ہے that will be invisible. لیکن جو masses ہیں they will be all exposed, all naked, that they will be transparent. اور اس ٹرانسپیرنسی کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ ناؤ دس ڈیجیٹل میڈیا، اس میں آپ یو آر ناٹ این ان نون. جو میسز کا کانسیپٹ ہے، جو ڈیموکریٹک میسز ہے، اس میں انڈیویژول ڈز ناٹ ایگزسٹ. اس میں ایک کولیکٹیو وائس ہے، اور اس کولیکٹیو وائس میں ہر کوئی شامل ہے، اینڈ دیٹ از ڈریون ٹورڈس اے سرٹن گول. لیکن ڈیجیٹلائزیشن میں ایوری ون ہیز اے پروفائل. ہر شخص کا اپنا ایک آئیڈینٹی ہے، اس کی اپنا نام ہے، اس کی ایک پریزنس ہے، اور اس کی ایک لوکیل ہے. اب وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی کو گلوریفائی کر رہا ہے اور اپنی اوپینین دے رہا ہے. اور اس انڈیویژول اوپینین کی پروجیکشن ہی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آزادی ہے، میرا یہ ایکسپریشن ہے، اور میں آئی ایگزسٹ، آئی پروڈیوس انفارمیشن دیر فور آئی ایگزسٹ والا معاملہ ہے. پر ایکچولی چونکہ جب اتنی ساری آوازیں ہیں دین دیر از نو کولیکٹیو ایکشن، اٹ از ناٹ اے ڈیموکریٹک پروسیس. تو اب جہاں تک شاعری کا معاملہ ہے تو شاعری از کائنڈ آف اے سیکنڈری تھنگ. لیکن جو سنجیدہ تھاٹ پروسیس ہے، خواہ وہ شاعر ہو یا وہ افسانہ نگار یا وہ ادب کی کوئی بھی شکل ہو، تو ادب بیسیکلی تو ریالٹی کو ڈی فیملیرائز کرتا ہے. وہ اس کی جو نون فارم ہے اس کو ٹرانزینٹ کرتا ہے، اور دین ادیب ہو یا شاعر ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس ان نون کو ایکسپلور کرتا ہے جو ویزیبل نہیں ہوتا. لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ ہمیشہ اس نون سفیر میں آپریٹ کرتا ہے. دا مومنٹ یو برنگ سم تھنگ وچ از ان نون دین دا سوشل میڈیا جسٹ پیرش، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو جہاں تک بات ہے آپ نے کی کہ اب ارریلیونٹ ہو گیا یا نہیں، اس کی ریلیونس تو ہے اس کی جو لکھنے والا ہے، لیکن اس پلیٹ فارم پہ اس کا امپیکٹ اور انفلوئنس اس کا نہیں ہوگا، اور نہ وہ اس کا، چونکہ ہر میڈیم کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، اس کی ایک نفسیات ہے. تو جو ڈیجیٹل میڈیا کی نفسیات ہے
وہ سنجیدہ شاعری اور سنجیدہ آرٹ کے بالکل اپوزٹ ہے. تو سر اس میں میں ایک بات کروں گا، اس میں کائنڈلی ایڈ کر لیجیے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا یہ تو باتیں جو کر رہے ہیں بڑی مشکل بھی ہیں اور خوفناک بھی ہیں، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا آنے پہ شاعر زیادہ پاپولر ہوا ہے. اس کی کتابیں PDF کی صورت میں ہر جگہ ہر وقت اویلیبل ہیں، اور وہ جو چاہے اپنی تشریح کر کے بھی دکھا سکتا ہے. اب اس کو مشاعرے جیسے فورم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہلکا ارباب ذوق جیسے فورم کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فائدے ہیں اس کے؟ اچھا، اس حوالے سے میں نے ایک انٹرویو دیکھا جو ایک مشہور شاعر کا تھا، جو ٹک ٹاک پر اور باقی جگہوں پر بہت مشہور ہیں. تو انہوں نے اپنا جو جواز پیش کیا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ٹک ٹاک کے یا جو نیو ایپس ہیں ان کے ذریعے سے شاعری کو فروغ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے بچے جو ہیں جو شاعری تو ویسے نہیں پڑھتے تو وہ ٹک ٹاک میں شاعری دیکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر لپ سنگ کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے شاعری کو پروموشن اس کی مل رہی ہے. اچھا، ابھی زاہد نے یہ کہا کہ جو سنجیدہ شاعری ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا پارٹ نہیں بن سکتی. اچھا، اگر ہم اس جملے کو دیکھیں تو کیا یہ نہیں سمجھا جائے گا، یا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ شاید ہم شاعری کو کئی 100 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں، جب مشاعرے ہوتے تھے اور شمع دان ہوتی تھی اور وہ آگے رکھی جاتی تھی اور واہ واہ ہوتی تھی. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں اور جو نئے دور کی جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو ہم آہنگ نہیں کر پا رہے؟ ہاں، میرا خیال اس کو دیکھنا چاہیے. آئی پوسٹ دیر فور آئی ایم. آئی پوسٹ دیئر. یس، سو یو پوسٹ دیٹ فار یو آر. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز پوسٹ کرتے ہیں تو آپ ایک خاص انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا بازار میں ہیں، جو آپ کا ایک لک، ایک جو فزیکل پریزنس ہے، آپ کے XYZ کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ، اور جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں پرائمریلی دے آر ڈسکنیکٹڈ. آپ ایک شعر پڑھ رہے ہیں اور آپ اس انوائرمنٹ میں، اس پوری فضا میں نہیں ہیں جہاں پہ ایک شعری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جو مشاعرہ ہے اگرچہ وہ بھی شاعری کی ایک پاپولر فارم ہے، اس میں جو مشاعرے کی شاعری ہوتی ہے، جو مشاعرے کی نفسیات ہے، وہ بھی ایک کنزیومرسٹک لٹریچر ہوتا ہے. اور جو سوشل میڈیا کا جو لٹریچر ہے وہ بھی ایک کنزیومرسٹک لٹریچر ہے. اب آپ اس کو ایکویٹ کریں گے کہ اب مشاعرہ جو ہے وہ ایک آن لائن پلیٹ فارم پہ کنورٹ ہو گیا. لیکن سوال یہ، میرا جو بنیادی آبزرویشن ہے اور جو کئی دفعہ میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کہ اس آن لائن پریزنس سے یو آر سائملٹینیسلی ایٹ ڈفرینٹ پلیسز. آپ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پہ موجود ہیں. آپ شاعری کا مشاعرہ بھی سن رہے ہیں، آپ ایک اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اس ایٹماسفیئر کا حصہ نہیں ہیں، آپ کے ارد گرد اور طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، پھر آپ کے ملٹیپل ٹیبس کھلے ہوئے ہیں، ملٹیپل ونڈوز کھلی ہوئی ہیں. اگر آپ کئی طرح کی ونڈوز سے یک وقت جھانک رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ایک منظر بنا نہیں پا رہے. تو شاعری جو اگر تو وہ کنزیومرسٹک لٹریچر ہے، جو کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، ایک پاپولر شاعری ہے، شعر ایک سطحی سی بات ہے جس میں کوئی ان ڈیپتھ تھاٹ نہیں ہے، تو وہ ایز اے کنزیومرسٹک پروڈکٹ تو وہ سوشل میڈیا پہ ہر وقت کنزیوم ہو رہی ہے، وہ ٹک ٹاک ہو یا کوئی بھی فارمز ہوں، یا خاص طور پہ جو نوجوانوں میں اب معروف ہیں. لیکن ایک لمحے آپ نے وہ چیز پڑھی، شعر کی، اینڈ نیکسٹ مومنٹ یو آر سینگ سم تھنگ ڈفرینٹ. تو اس شاعری کا، اس خیال کا امپیکٹ کتنا ہے آپ کے اوپر، آپ کی شخصیت میں اس نے کس حد تک اس نے ڈویل کیا ہے کہ آپ اس خیال کو پوری طرح سمجھ سکیں. آپ کے اس وقت ہی نہیں ہے. اب آپ نے جو پہلے مثال دی تھی انگوٹھے کاٹنے والی، تو اب انگوٹھا از دا موسٹ امپورٹنٹ آرگن آف یور باڈی، کہ جو آپ اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں. اور بیسیکلی اس کے لیے ایک ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں اس اے ڈیڈ ٹائم. تو ڈیڈ ٹائم مین کہ جتنا وقت آپ انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں، یور برین ڈز ناٹ رجسٹر دیٹ. ریدر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے پاپولر امیجز، فیملیئر امیجز دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو ڈوپامین کی کک ہے، جو ہارمونل لیول پہ یا جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، وہ کانسٹنٹلی جنریٹ ہو رہے ہیں، اور وہ آپ کے ڈوپامین لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے، بٹ یو سم ہاؤ جسٹ فیل ہیپی ایٹ دا مومنٹ، بٹ ایونچولی اٹ جسٹ کازز اے کانسٹنٹ ایڈکشن. اینڈ آپ کی جو فوکس ہے، آپ کا جو ایک خاص چیز کے اوپر ڈویل کرنا ہے، کسی خاص خیال کو آپ نے ایک لمبے عرصے تک اس کے ساتھ لیو کرنا ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آپ کو وہ اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کرتا.
بلکہ اس کے متضاد وہ آپ کی جو ذہنی صلاحیت ہے کریٹیکل تھنکنگ کی اس کو ڈیمیج کرتا ہے. اچھا میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس کا جواب دینا چاہیں. اچھا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے ادب میں کہ ایک سنجیدہ ادب ہوتا ہے اور ایک پاپولر ادب ہوتا ہے. جیسے اگر ہم فکشن میں دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرۃ العین حیدر لکھ رہی ہیں یا عبداللہ حسین لکھ رہے ہیں وہ سنجیدہ ہے، اور جو ماہانہ رسالوں میں چھپتا ہے، جو قسط وار چھپتا ہے، وہ پاپولر لٹریچر ہے. پاپولر لٹریچر ہمیشہ عام عوام میں زیادہ مقبول ہوتا ہے، اس کی زیادہ وہ تعداد میں چھپتا ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہم جس بحث میں ہیں وہ دراصل سنجیدہ شاعری کی اور پاپولر شاعری کی ہے؟ تو ہمیشہ سنجیدہ شاعری جیسے زاہد امروز لکھتے ہیں یا آپ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ کم پڑھی جاتی ہے، سلیکٹیو پڑھی جاتی ہے، اور جو جس کو ہم ڈیجیٹل شاعری کہہ دیں یا پاپولر شاعری کہہ دیں تو وہ اتنی ہی مقبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو شاید یہ جو اختلاف ہے یہ ہمیشہ سے ہی تھا اور ہمیشہ ہی ایسا رہے گا. بالکل صحیح ہے. میں اس میں اگر ایڈ کر لوں زاہد، یہ بات میں بالکل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ جو ہائر انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں وہ مائنورٹی میں ہی ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر، اور ان کی اپنی سنگتیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی محفلیں ہوتی ہیں. اور جو میڈیوکر مائنڈ ہے وہ ظاہر ہے اکثریت بھی ہوتا ہے. اچھا جو بھی پاپولر ٹولز سوسائٹی نے بنائے یا فورمز بنائے اس میں بہرحال میڈیوکر مائنڈ کی اجارہ داری ہی ہوئی، چاہے وہ بیلے ٹھیلے تھے، چاہے وہ میلے ٹھیلے نہیں ہوئے تو یہ آگے، یا اسی طرح کلاسک دور میں جو بھی فورمز تھے، مثلا میوزک کے جو سنجیدہ فورمز تھے وہ کہیں اور تھے، لیکن جو طائفوں کے ہاں کوٹھے کے پہ جو کچھ ہو رہا تھا پاپولر وہ کچھ اور تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈفرینس رہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فیس بک یا سوشل میڈیا جیسے ٹولز جو آئے ہیں، کیا یہاں کے انٹلیکچوئل نے اس کو اتنا سیریس لے لیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اور وہ کیا یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ایک میڈیوکر مائنڈ کا ٹول ہے، اٹ از جسٹ اے ٹوائے ٹو لیٹ دیم پلے. تو ہمیں تو اپنی اس میں رکھنا ہے، یا کہیں کوئی ایسا ٹکراؤ ہے جس میں ہمارے ہاں کوئی ایک فیلئر، ایک مایوسی اور ایک سرنڈر موجود ہے تخلیق کار کے. یا آئی تھنک یہ بنیادی محرک تو اس میں یہی ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹڈ نہیں ہیں تو آپ کو لگتا ہے یو آر جسٹ آؤٹ آف دا سین، کہ آپ بالکل اگنور ہو گئے ہیں اور آپ جو لکھ رہے ہیں وہ کہیں پہنچ نہیں رہا. اور آئی تھنک یہ مغالطہ ہے، یہ مغالطہ اس لیے کہ بیسیکلی جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کو اپرچونیٹی تو پرووائڈ کر رہا ہے کہ بھئی آپ 5,000 10,000 لوگوں تک اپنی چیز پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ جیسے مثال دی کہ کلاسیکل فارمس یا مشاعرہ ہو یا وہ بازار کی کوئی ایک محفل ہو یا وہ طوائف کا کوٹھا ہو، تو وہ آپ کی ساری حصے اس میں شامل ہیں. آپ ایک خاص طرح کے انوائرمنٹ میں موجود ہیں اور آپ صرف آڈیو ویژولس ہی نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے باقی ایکسپیرینسز آپ کی شخصیت کا حصہ بن رہے ہیں. لیکن اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے اب آپ کوئی اچھی چیز شیئر کریں گے، 3 لوگ 2 لوگ 5 لوگ 20 لوگ سے زیادہ اسے نہیں دیکھیں گے. کیوں نہیں دیکھیں گے؟ حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی آؤٹ ریچ تو 5 بلین لوگوں تک ہے، چونکہ سب ساری دنیا اب سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے. لیکن چونکہ جب آپ ایک ایسی چیز جو سب اسٹینڈرڈ یا ایک بڑی ایزی ٹو ڈائجسٹ چیز ہوگی تو وہ آٹومیٹیکلی ون ٹو نیکسٹ اٹ ول پرولیفریٹ مور. جو الگوریتمس ہیں وہ بھی اس طرح کے کانٹینٹ کو زیادہ پروموٹ کریں گے جس میں جو پبلک اٹینشن زیادہ ہے. چونکہ اگر آپ ٹیکسٹ شیئر کر رہے ہیں تو دا کی ورڈس ول پک یور پوسٹ، انہیں لگتا ہے کہ اس کا جو پرولیفریشن زیادہ ہو سکتی ہے تو وہ اس کی ویزیبلٹی ہر جگہ پہ زیادہ ہوگی. اگر آپ کوئی امیج استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی کائنڈ آف پورنوگرافک اس کی ڈائمینشن ہے. پورنوگرافک سے مراد کیا ہے کہ اٹ از ویری فلیٹ نیکڈ ایکسپوزڈ، اس میں کوئی کمپلیکس سمبولک چیز نہیں ہے، تو وہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گی. لیکن اگر اس میں کوئی ایسا سیریس کانٹینٹ ہے جس کی آؤٹ ریچ، جس کی آڈینس لمیٹڈ ہے، تو آپ کی پوسٹ اس کی ویزیبلٹی بہت کم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ جی کچھ لوگ ہیں جو زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ زیادہ
نظر آتے ہیں, کچھ لوگ کم ایکٹیو اور کم نظر آتے ہیں. تو کانٹینٹ اٹ سیلف از کائنڈ آف اے فلٹرڈ بائی دیز دا وے دا الگورتھمز آر ڈیزائنڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کائنڈ آف اے سیلف پرپیچول مشین, ایک آدمی جو زیادہ وقت انویسٹ کرتا ہے, بیسیکلی اٹس اے ہائپر کیپٹلزم. تو جو ایک کمپنی کا ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو فری سروس پرووائڈ کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیس بک فری استعمال کر رہے ہیں, لیکن آپ وہ پلیٹ فارم فری استعمال نہیں کر رہے. آپ نے اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے اس کو کوموڈیفائی کر دیا ہے. تو آپ اپنا پرسنل ڈیٹا, خواہ وہ شاعری کی شکل میں ہو یا ذاتی تصاویر ہو, جو بھی آپ سارا دن کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, وہ آپ فری ڈیٹا اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اس کے اگینسٹ یو آر الاؤڈ ٹو یوز دس پلیٹ فارم. اب ڈیٹا بیسیکلی تو پرائمریلی یو آر اے ڈیٹا پروڈیوسنگ مشین, یو آر ناٹ مور دین دیٹ. اٹس اے ویری ڈسٹوپین کائنڈ آف اے پکچر کہ اس ڈیٹا پروڈیوسنگ مشین سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سارے پلیٹ فارم میں. اگر آپ ایسا ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں جو کہ زیادہ پرولیفریٹ ہونے کے امکانات ہیں, تو آپ کی ویزیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ ایسا ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں جو لیس انٹرسٹنگ ہے, دین نو ون لک ایٹ یو. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ میں نے بڑی سنجیدہ بات کی تھی, میں نے تو کوئی بڑی فلسفے کی یہ ایک اپنا اسٹیٹس شیئر کیا تھا, اب اس کو تو کسی نے بھی 2 4 5 لوگوں سے زیادہ کسی نے نہیں دیکھا. تو آئی تھنک یہ مغالطہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ بالکل یوز لیس کانٹینٹ جنریٹ کریں گے تو آپ یقیناً بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. چلیں میں آخری بات کروں گا, پھر ہم جائیں گے اپنے لسنرس کی طرف, کہ آرٹ جو ہے ایک ہائر فارم ہے ملٹی میننگس کی, جو میٹافر میں, سملی میں اور سمبل میں بات کرتا ہے. اور جو میڈیا ہے وہ ایک اکہرے پن میں ہی بات کرتا ہے, کیونکہ اکہرے پن میں وہ فوراً گولی کی طرح اس کے میننگ جائیں گے, کیونکہ وہ ایک میننگ دے گا, اور وہ جتنے میننگ کلیئر ہوں گے اتنی اس کی پاپولیرٹی ہوگی. ایگزیکٹلی آرٹ مختلف لیئرز میں کام کرتا ہے, ایگزیکٹلی اور وہ ہر زمانے میں اور ہر کلچر میں ایک وقت میں یا ڈائمینشنز میں وہ مختلف میننگز دیتا رہتا ہے اور کنٹینیوس رہتا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ جو ایک جنگ ہے اکہرے پن کی اور ملٹی میننگز کی, آرٹ کی اور نان آرٹ کی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو تخلیق کار ہے, جو انٹلیکچوئل ہے, جو آرٹسٹ ہے, اس کو کیسے کام کرنا چاہیے اس بڑے چیلنج میں؟ آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی اصل مدعا یہی ہے اس سارے معاملے کا, کہ آف کورس آپ اس سارے جو نیا ایک دور ہے, جو کنیکٹیویٹی کے سارے ٹولس ہیں, آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک جو نہلسٹ اپروچ ہوتی ہے کہ بھئی یہ سب کچھ بکواس ہے اور میں نہیں کروں گا اور یہ سب غلط ہے, اٹ ڈز ناٹ ورک اینی مور. آپ کو اس سارے کے اندر رہنا ہے, اس کا یوزر بن کے بھی رہنا ہے, اور آپ نے اسی کے تھرو کمیونیکیٹ کرنا ہے ایکسٹرنل ورلڈ سے. لیکن یہ جو کریٹیکل آئے ہے آپ کی, کہ آپ جو پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں, وہ پلیٹ فارم آپ کو کیسے استعمال کر رہا ہے, اس کا شعور اور ادراک ہونا بہت ضروری ہے. اب جیسے آپ نے بات کی کہ جو اکہرا پن ہے, اب اس کو لے آئیں کلاسیکل جو فارمیٹ سے, پرنٹ میڈیا اور جو اورل جو آڈیو ویژن جو کلاسیکل میڈیم تھا جس میں ان پرسن کمیونیکیشن ہے, آپ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اب اس کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا ایک بنیادی فرق یہ ہوا کہ ایک ایڈیٹر ہوتا تھا جس کو آپ اپنی تحریر یا کتاب یا مسودہ بھیجتے تھے, اور وہ ایڈیٹر اس کو فلٹر کرتا تھا, اس کو ڈیسائیڈ کرتا تھا. بہت ساری چیزیں آئی ہیں, تو دین ہی سیز کہ دیر از سم سبسٹنس, دیر از سم کائنڈ آف اے ویلیویبل تھنگ ان دس ٹیکسٹ, اور دین ہی ڈیسائڈس کہ بھئی اچھا اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کریں گے, اس کو چھاپیں گے, اس سے ایک اکانومی جڑی ہوئی تھی. اب وہ جو اکنامیکل فورسز ہیں, جو ایک کریٹیکل ریڈنگ ہے اس کے پبلسائز ہونے سے پہلے, وہ بہت سارا کچرا فلٹر آؤٹ کر دیتی تھی, اور کتابیں چھپتی تھیں لیکن کچرا کم چھپتا تھا. اب چونکہ یہ ایک فلٹر ختم ہو گیا ہے اور آپ کے پاس اپنا ایک پیج ہے, تو آپ اپنا نیوز پیپر, وہ فیس بک ہو یا جو بھی ہو, خود چلا رہے ہیں. اب وہ اتنا پولوٹ کر دیا ہے اس سارے انفارمیشن اور اس سارے انٹلیکچوئل ڈسکورس کو, کہ آپ
لامحالہ بہت سا وقت ضائع کرتے ہیں ایک ایسی چیز تک پہنچنے کے لیے جس میں کوئی سبسٹنس ہو. اب ایک تو یہ چیز انتہائی متاثر کن ہے جو خراب کرتی ہے آپ کی ساری جو کچرے سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک چیز آپ نے دیکھ لی ہے تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ پرسسٹ کرے گی, اور اگر وہ بار بار آپ کو چیز دکھائی جا رہی ہے, چونکہ اسی طرح انفارمیشن اپنا جواز پیدا کرتی ہے, تو آپ ایونچولی you won't have enough time to explore what is valuable and what is not valuable. وہ جو کچرا ہے جو سارا وہ آپ کو وہ انٹرپٹ کرے گا. تو اب جہاں تک آپ نے بات شروع کی تھی اس سے کہ اس سارے سے کیسے بچا جائے, تو آئی تھنک آف لائن ہونا بہت ضروری ہے. آپ آن لائن رہیں لیکن ہر وقت آن لائن پریزنس از ڈیمیجنگ, از ہارمفل. تو آپ اس سارے میڈیمس کو بطور انفارمیشن ڈسیمینیشن, پروپیگنڈا, لائک خبر کی ترسیل کے لیے ضرور استعمال کریں, لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتاب کی ریپلیسمنٹ ہے. آپ کو کچھ مومنٹس, ایک سیکلوڈڈ ٹائم چاہیے کسی اچھی تحریر کو سمجھنے کے لیے, اسے اس سے حظ اٹھانے کے لیے. اچھا, بس یہ آخری سوال ہے اس کے بعد, کیونکہ آپ کے بہت سے دوست جمع ہیں اور وہ آپ سے کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, گفتگو میں شامل ہونا چاہیں گے. اچھا, ابھی تک ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں؟ فائدے اس سینس میں کہ جب آپ کوئی بہت سے شاعر ہیں وہ جب اپنا کوئی شعر لگاتے ہیں, کوئی نظم لگاتے ہیں, تو ان کو فوراً سے اس کا رسپانس مل جاتا ہے, لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں, اسے لطف اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ الگ بات کہ کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ وزن میں نہیں ہے, پھر لڑائی بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک اس کا الگ حصہ ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو شاعر جو لکھتا تھا اس کو لوگوں تک یا اپنے قارئین تک پہنچانے کے لیے ایک لمبا سفر کرنا پڑتا تھا, اب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ لکھتا ہے تو وہ اس کو پبلش کر سکتا ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے؟ یہ سب سے بری بات یہی ہے چونکہ آپ تو خود لکھتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ لکھنا ضروری نہیں ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ لیو کرنا. اچھا, بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں, وہ ساری نظم لکھ کے وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ پہلا ڈرافٹ ہے, ہاں, تو پھر اس کے بعد گنجائش نکل آتی ہے کہ اگر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو ڈرافٹ کبھی نہیں آتا. اصل میں دیکھو یہی بات ہے نا, جو ڈیلیبریشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ادب ہے وہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے, جو کہ پہلا امپریشن تو ایک طرح سے ایک وامٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی جو تحریر فائنل فارم نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آپ اس میں سے اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اس کو کرافٹ کرتے ہیں, اور لینگویج اور خیال اور سب کچھ اس میں ایک ایسی کمپیکٹنس ہو, اور اس میں کچھ بھی ایسا نہ ہو کہ جس کا جواز نہیں ہے. کسی بھی ایک لفظ کا آنا جو ایک اس میں چربی کی طرح ہو, ایک فیٹ کی طرح ہو, دیٹ از کائنڈ آف اے پرابلم ان اے سیریس لٹریچر. لیکن جو سوشل میڈیا پہ جو ایک ایبرپٹ وامٹ ہے, اٹ از ناٹ مور دین اے وامٹ. تو یہ اچھی تحریر کے لیے, ایک سنجیدہ تحریر کے لیے نقصان دہ چیز ہے. آپ بہت سے لوگوں کی دکانیں بند کرنے والے ہیں آج. ہم اپنے سامعین کی طرف بڑھیں گے. اگر آپ زاہد امروز سے بات کرنا چاہیں, مائک لے لیں پلیز. اچھا, مجھے یہ جو ساری باتیں ہوئیں مجھے بہت زیادہ یہ وہ اس جیسی لگتی ہیں جو جب پرنٹنگ پریس سے ایجاد ہوا تھا, جو پادری کہہ رہا تھا. اس وقت کی لٹریری ایلیٹ ایگزیکٹ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا نہیں خیال ایگزیکٹ یہ کہہ رہی ہوگی. اس وقت نہ تو ایک رام جھلا تھا نہ ہی بلیک ہول تھا. اچھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کسان مزارے جو ہیں ان کو کیا پتہ, مطلب ہم خدا کی اور آسمان پہ فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں, بڑی آفاقی باتیں کرتے ہیں, ان کو کیا پتہ یہ کتاب پڑھ کے کیا کریں گے. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جو شروع میں کہتے ہیں کہ 200 سال تک تو جادو ٹونے, جنتر منتر, تویز گنڈے کی کتابیں چھپتی رہیں, تو جو ہے وہ جان ملٹن وغیرہ بڑے بعد میں آئے, 300-400 سال کا عرصہ لگا. میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح میڈیم چینج ہے, اور اتنا فنڈامنٹل میڈیم چینج ہے کہ اور کامن سینس کانٹ گراسپ کے کیا ہونے جا رہا ہے. تو مطلب آئی فائنڈ اٹ کہ جو مطلب 2-3 مثالیں اور بھی ہم اپنے پاس اگر دیکھیں, وارث شاہ نے جب ہیر لکھی ہے تو جو اس وقت کا جو شاعر تھا وہ کہہ رہا تھا یہ عورتوں کی اور کھیتوں میں کام کرنے کی باتیں کر رہا ہے, یہ عام آدمی کی باتیں کر رہا ہے, یہ کیا جاہل آدمی.
اور مطلب وہ کیونکہ وہ ساری خدا کی اور وہ جو عشق تھا اس کی باتیں ہوتی تھی، تو وہ لڑکے لڑکی کے عشق کی بات کر رہا تھا اور قاضی کی بات کر رہا تھا، وہ گاؤں میں کیا کر رہے ہیں، کیسے لائف گزار رہے ہیں، صبح کیسے ہو رہی ہے، رات کیسے ہو رہی ہے عام گاؤں میں. اسی طرح موسٹ ریسنٹ اگزامپل ہے عبداللہ حسین کی. وہ جب اداس نسلیں اس نے بھیجا تو کئیوں نے اسے واپس کر دیا کہ یار یہ اتنی عامیانہ زبان ہے. تو میرا خیال ہے کہ عامیانہ کو برا کہنا ہمیشہ رہا ہے، لیکن میسز ہی طے کرتے ہیں کہ لینگویج نے کدھر کو جانا ہے. اور دیکھو میسج طے کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے یہ مثال وہاں فٹ نہیں بیٹھتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو وارث شاہ سے پہلے بھی رومانوی شاعری ہو رہی تھی، اور رومانوی شاعری ہندوستان کے آغاز سے جو دیوتاؤں اور دیویوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ بھی سارے رومانوی قصے کہانیاں ہیں. چونکہ جو ریپروڈکشن ہے وہ ایک ایسا جنسی عمل ہے جس میں رومانیت آتی ہے، اور سارا جو کلاسیکل لٹریچر ہے ہمارا اسی کے گرد گھومتا ہے. بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ اپروچ کر رہے ہیں، خواہ وہ سنجیدہ بات ہو یا وہ غیر سنجیدہ بات ہو، وہ جو میڈیم ہے جو جس کے تھرو وہ پرولیفریشن یا انٹریکشن ہو رہا ہے آپ کا، وہ میڈیم کیسے اس انٹریکشن کو ڈٹرمن کر رہا ہے. آپ یہ ٹیکسٹ ہو یا وہ اورل گفتگو ہو، پرانا جو میڈیم تھا اس میں ایک اس تحریر میں اور آپ میں 1-to-1 ریلیشن شپ تھا، اس میں کوئی تیسرا فرد نہیں تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جس میڈیم کے تھرو آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ ایکسٹریملی پلورائزڈ میڈیم ہے، یعنی کہ وہ اس میں وہ فریگمنٹڈ میڈیم ہے. وہ آپ بے شک ہیر وارث شاہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بے شک بائبل ہی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بے شک سائنس کی تحریر پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو ایک سوشل پلیٹ فارم پہ فیس بک پہ پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی اس پہ ڈیلیبریٹ نہیں کر سکتے، چونکہ ڈسٹریکشنز جو ہیں، جو بہت سارے آپ کے ٹیبس کھلے ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے ذہن میں کانسٹنٹلی ایک سگنل دیں گے کہ سی سم تھنگ ایلس ناؤ. تو یہ تم نے دیکھا نہیں ہے، وہ کچھ آپ اگر ایک پیج اپنا ادھر روک کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو ایڈس آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو وہ آٹومیٹیکلی وہ پیج آپ کا ریفریش ہو جائے گا. چونکہ وہ سوشل پلیٹ فارم ہے، وہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، آپ کو فلسفی بنانے کے لیے کام نہیں کر رہے. لانگ فارم آف کمیونیکیشن، مائی آرگومنٹ از لانگ فارم آف کمیونیکیشن، جو لانگ کنٹینٹ ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ کمیونیکیشن فاسٹ ہو جائے گا. یہی تو مسئلہ ہے کہ لانگ فارم آف کمیونیکیشن ختم نہیں ہونا چاہیے. اسی کی وجہ سے ہاں اب ہم جو نا وہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں رہے. ایک تھوڑا سا میں آرگومنٹ کو ذرا اگر ایکسپینڈ کروں، نیو ویز آف کمیونیکیشن انوینٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک میم جو ہے وہ ایک پورے مضمون کے برابر ہوتی ہے. ایک پورا میرا نہیں خیال اس ناٹ ایک میم جو ہے وہ مشتاق احمد یوسفی کے پورے ایک مضمون کے برابر ہوتی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہوتی ہے، لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک meme آپ تک پہنچتی ہے فلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور کبھی کبھی وہ مشتاق احمد یوسفی کی نہیں ہوتی، لیونگ کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا. اس کا لیونگ انفارمیشن از سو فاسٹ کہ لیونگ کانٹیکسٹ مل جاتا ہے کہ کل عمران خان نے یہ کہا تھا، نواز شریف نے یہ جواب دیا، اور وہ میم آتی ہے جب، تو اٹس لائک جو ہے وہ پورا لیونگ کانٹیکسٹ ہے. لیونگ کانٹیکسٹ از not always factual contact. Like also the living context is not that is a true context. It's a fabricated context. It's a constructed context. اور سوشل میڈیا کا یوزر اس چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ اس تک جو میم پہنچی ہے is it really true or it's just like someone created to get certain attention to distract from that topic. میں تھوڑا سا ایک پیچھے لے کے جاؤں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ریٹن لینگویج از گوئنگ اوے. وٹ ایور وی ڈو وی کانٹ سیو اٹ، کیونکہ جو ہے وہ اب تو وہ آ گیا امیزون کا وہ اسپیکنگ پارٹنر آ گیا، آپ کا گوگل اسسٹنٹ آ گیا. سو مے بی ان 2-3 generations ریٹن لینگویج از گونا گو اوے. سو وی شوڈ آئی تھنک امبریس اینڈ نیو ٹیکنالوجی. اور اس کو اگر ٹو بی آنیسٹ لائک اٹس ویری ایروگنٹ ٹو سے کہ جو عام بندہ ہے اس کو عقل ہی نہیں ہے. آئی تھنک دے آر ریسپونڈنگ ٹو they are part of the society and they are responding to their needs and eventually they will decide. The problem is کہ دیکھو میڈیم ہمیشہ چینج ہوتے ہیں، اور میڈیم چینج ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میڈیم آپ آپٹ کر رہے ہیں، کیا آپ کچھ سوچ کے کچھ سمجھ کے اس کانٹریکٹ کو سائن کر رہے ہیں، یا آپ جسٹ وہ بلائنڈلی اس کو فالو کر رہے ہیں. جب آپ
کوئی بھی ایپ کھولتے ہیں یا کوئی ویب سائٹ پیج کھولتے ہیں, اگر آپ نے کبھی وہ جو ساری وہ لیجسلیٹو ایک لسٹ ہوتی ہے, ایگریمنٹ ہے, کبھی آپ نے اس کو پڑھا ہے کہ اس میں کیا کیا کچھ آپ سیکریفائس کر رہے ہیں, گیو اپ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کو فری میں یوز کرنے کے لیے؟ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا تو اگر آپ کبھی غور کریں تو اس میں سب ہوتا ہے. کبھی ہم آپ کا پرسنل ڈیٹا استعمال کرنے کی پرمیشن چاہتے ہیں, ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھی آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ جو ٹارگیٹڈ ایڈس کے لیے استعمال ہوگا. کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے اکنامک اور بک پبلشنگ کا جو ایک میکینزم تھا اس میں بھی ضیاء بھی کنٹرول کرتا تھا, اس میں ایڈیٹر کی اپنی پریفرنسز. تو یہ جو ہے دس از اس کو ڈائلاگ نہ بنائیں. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ بات کریں. ہاں یہ قاسم صاحب, اس کے بعد پھر آپ کی باری. قاسم صاحب پلیز. اچھا جی, پہلے تو آپ کو خوش آمدید, اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے اندر وہ توانائی اسی طرح موجود ہے, اور سب سے بڑھ کر آپ اس کلچر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آ رہی ہے بس, جو کہ ایک میرے خیال میں شاعر کا, انٹلیکچوئل کا, دانشور کا جو ہونا چاہیے موقف ہونا چاہیے. حالانکہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہ جتنی فاسٹ دنیا ہے اور جتنا وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اس ریفرنس میں آپ ابھی تک اس اسٹیٹک ہیں اور آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی باتوں کو کتنا سمجھے ہیں, میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. دو باتیں جو ہیں میں شاید آپ کی وضاحت کر دوں, پھر مزید اس پہ بات ہوتی ہے. آپ نے ڈیجیٹل عہد میں شاعری کے اوپر کیا اثرات آ رہے ہیں اس پہ بات نہیں کی ابھی تک, اور ڈیجیٹل عہد میں پروڈکشن کیسے شاعری کی جائے اس پہ زیادہ بات ہوئی ہے. بھیا ہوئی ہی ساری اس پہ بات ہے, لہٰذا وہ آپ نے بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ شاعری کا وہ ہے ہی نہیں پلیٹ فارم, اس کے اوپر شاعری جو ہے وہ نہیں پیش کی جا سکتی, فریگمنٹیشن, اور یہ بڑی اچھی آپ نے وضاحت کر دی. اچھا, ایک چیز کی اور جو میرے خیال میں کنفیوژن ہو رہا تھا بار بار, وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا جب ہم کہتے ہیں تو وہ میڈیا نہیں ہوتا. مجھے آپ کی ایک بات یاد آ رہی ہے, ایک دفعہ ہم نے پبلش کر دیا محمد الیاس صاحب کا افسانہ. اچھا, اس افسانے میں کنٹینٹ ایسا تھا, وہ میں نے کچھ ذمہ داری زاہد کی ہوتی تھی, زاہد اس کو پڑھتے تھے, تو انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھا. الیاس صاحب کی چیز کو کیسے ہم رد کر سکتے تھے, تو وہ چلی گئی. تو چھپ کے آیا تو الیاس صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا یہ میں نے 2-3 جگہوں پہ بھجوایا تھا تو یہ شائع نہیں ہوا, تو آپ بڑے بولڈ ہیں اس معاملے میں, آپ نے شائع کر دیا. تو زاہد نے بڑا اچھا جواب دیا. زاہد کہتا ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں, پہلے پڑھ کے ہم کنٹینٹ چھاپتے ہیں, کچھ چیزیں ہم بعد میں پڑھتے ہیں, چیزیں بعد میں تو کسی نے تو پڑھنا ہے نا, وہ ہم پڑھتے ہیں پھر بعد میں. تو وہ میڈیا تھا. پبلیکیشن جو ہے وہ میڈیا ہوتا ہے, پرنٹنگ پبلیکیشن ہو یا مین اسٹریم میڈیا جسے ہم کہتے ہیں, وہ پبلیکیشن ہوتی ہے. اس کے اندر واقعی جس طرح آپ نے تفصیل سے بتایا کہ گو تھرو ہوتا ہے, اس میں 2-4 لوگ دیکھتے ہیں, اس کو ایک خاص اس کی نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ یہ چیز پبلش ہونی چاہیے. لیکن سوشل میڈیا پہ یہ پلیز اس بات کو میرے خیال میں باور کر لینا چاہیے, یہ میڈیا نہیں ہے, یہ ایک ایکسپریشن کا ایک پلیٹ فارم ہے. یعنی میں نے ایکسپریس کر, میں سوشل میڈیا جو میڈیا ہے وہ اس کا کام ہے انفارمیٹ کرنا, خبر دینا. میں خبر نہیں دے رہا سوشل میڈیا پر, میں اظہار کر رہا ہوں. میں نے اکرام صاحب کا مضمون ہے لگا دیا, میں نے زاہد کی کوئی نظم لگا دی, میں نے روش ندیم صاحب کی کوئی گفتگو لگا دی, میں اظہار کر رہا ہوں. اس لیے اس پہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. وہ ایک پورا اس کا بنیادی مقصد ہی خبر دینا ہے, لیکن سوشل میڈیا کا مقصد خبر دینا نہیں ہے, وہ اظہار کرنا ہے. اوٹ پٹانگ آپ اظہار کر رہے ہیں, چیزیں لگا رہے ہیں, ٹک ٹاک لگا رہے ہیں, آپ سنجیدہ بحثیں بھی تو آپ کی دیکھی جا رہی ہیں نا, یہ چیزیں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھی جا رہی ہیں. تو لہٰذا یہ چیز اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس پہ بات ابھی بھی گنجائش ہے, اور زاہد سے زیادہ اچھی گفتگو نہیں کو کر سکتا, کیونکہ وہ سماج کا حصہ ہیں
جو ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے پورا سماج. ہمارا سماج ڈیجیٹلائز نہیں ہے ابھی پوری طرح. ہم صرف ایک ٹول ہے ہمارے ہاتھ میں, ہم اس کی فلسفی کے قائل ابھی نہیں ہوئے. لیکن زاہد جہاں رہ رہا ہے, خاص طور پر برٹن میں بھی رہا, وہاں بھی اس نے تعلیم حاصل کی ہے, وہ ڈیجیٹلائز ہے. اس کے باوجود اگر وہ شاعری کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس پہ ضرور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے ہمیں. آئی تھنک آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اس میں اسی کی کنٹینیوشن میں اپنی ایک رائے دینا چاہوں گا. دو چیزیں ہیں. یہ جو آپ نے اچھا کیا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جو جب ہم کہتے ہیں میڈیا, تو میڈیا آتا ہے ایک میڈیم سے, کہ اس ایک ایسا دو نکات کے درمیان, اے اور بی دو پوزیشنز کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کسی اس کے لیے کسی ایک مڈل گراؤنڈ کی ضرورت ہے. وہ مڈل گراؤنڈ ہے میڈیا. وہ پہلے اگر وہ پرنٹ کی فارم میں تھا تو اس میں ایڈیٹر ایک وہ میڈیم کا رول پلے کرتا تھا. میڈیا اور میڈیم کا فرق کر لیں ٹھیک ہے نا. ہاں, میڈیم ہے وہ. تو اب وہ جو میڈییٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا میں کوئی میڈییٹ نہیں کر رہا, کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ اسے فوراً سے چھاپ دیتے ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ فوراً سے, ٹھیک ہے, آپ اسے اپلوڈ تو فوراً کر دیتے ہیں, لیکن کوئی اس میڈیا کو چلا رہا ہے, کوئی اس میڈیم کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس پہ کیا کانٹینٹ ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کیپٹلزم کی شکلیں تھیں, جس میں جو ایڈورٹیزمنٹ ہے, جو اشتہار بازی ہے, اشتہاری کمپنی کو ایسی ایک اسپیس چاہیے جہاں پہ وہ پروڈکٹس لوگوں تک ڈسپلے کر سکیں, اور اس ڈسپلے کرنے کے لیے وہ مواقع ڈھونڈتے تھے. پہلے سڑکوں پہ تھمیاں لگتی تھیں, پھر وہ بل بورڈ آ گئے, پھر وہ ٹی وی آ گیا, اور اس پہ ریڈیو میں اشتہار چلتے تھے. اب ایک چیز تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں چاہیے پبلک اٹینشن, کہ لوگ اپنا ٹائم, اپنی توجہ ایک جگہ پہ مرکوز کریں جہاں پہ ہم پروجیکٹ کر سکیں وہ ساری پروڈکٹس جو پہ اشتہار ہم جہاں پہ ہم اسے اپلوڈ کریں گے اور لوگ دیکھیں گے اور کمپنیاں اسے فائدہ اٹھائیں گی چونکہ ان کو بائرس ملیں گے. اب ایک اور چیز اس میں شامل ہوئی کہ جو ٹریڈیشنل یا کلاسیکل کیپٹلزم کی فارم تھی, اس میں جو را مٹیریل ہے, جو چیز کموڈیفائی ہوتی ہے, وہ ایک اس کی فزیکل پریزنس تھی. ایک چیز ہے آپ نے یہاں سے لی ہے, اس کو ٹرانسفارم کیا ہے, اور اس کو ایک پروڈکٹ میں کنورٹ کیا ہے, اور اسے آپ نے بیچ دیا ہے. اور اس سارے عمل میں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے تھرو ایک اکانومی جنریٹ ہوتی ہے. جو چیز اس سارے عمل سے باہر تھی, مارکس نے کہا کہ جو لیبر ہے, جو آپ کی توانائی ہے اور جو سکل ہے, وہ بھی ایک کموڈٹی ہے. لیکن اس کلاسیکل کیپٹلزم کی شکل, اگلی شکل جو ہائپر کیپٹلزم ہے, اس میں جو آپ کا ڈیٹا ہے, جو آپ کی انفارمیشن ہے, جو آپ کے ایموشنز ہیں, جو آپ کے جیسچرز ہیں, دے آر آلسو کموڈیفائی. تو اس سوشل پلیٹ فارم نے بیسیکلی آپ کی پرسنل انفارمیشن کو, آپ کی وہ ایلیمنٹس جو آپ کی شخصیت کو بناتے ہیں, جو آپ کی نفسیات کو ڈٹرمن کرتے ہیں, ان کو کموڈیفائی کیا تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ کس پروڈکٹ کا بائر کہاں پہ بیٹھا ہے اور وہ کون ہے. اس سوشل میڈیا کا انٹرسٹ, اس پلیٹ فارم کا انٹرسٹ اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے, یہ کوئی عوام کو ایک اس نے مضافات میں بیٹھے ہوئے آدمی کو کوئی ایسا ویپن دے دیا ہے کہ اب وہ مرکز سے کنیکٹ ہو سکتا ہے بغیر سفر کیے, تو اس سوشل میڈیا کا یہ بائی پروڈکٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے. اس کو چاہیے آپ کی پرسنل انفارمیشن, جیسے آپ نے کیا کہ امیزون کا اب وہ نیا ٹول آ گیا ہے, اور یہی سب سے زیادہ نقصان دہ فارم ہے کہ اس نے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے. اور ٹرانسپیرنسی از پورنوگرافک, از دا ڈیتھ آف انٹیمیسی. جو آرٹ ہے وہ انٹیمیٹ ہوتا ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا, اس میں لیئرز ہوتی ہیں, اس میں تہیں ہوتی ہیں. لیکن جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے, وہ اوپن ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈیپتھ, اس میں کوئی ہڈن نہیں ہوتا. تو جو آپ سوشل میڈیا کو بطور پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ سب کچھ اپنا شیئر کر رہے ہیں, اور چونکہ ایک ایسا پرپیچول سائیکل ہے جو آپ کو پش کرتا ہے, جب آپ کے پاس شیئر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنی تصویریں لگانا شروع کرتے ہیں, پھر آپ کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اب میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں جو یہ سارے سوشل میڈیا کے یوزر بیٹھے ہیں بشمول ہمارے,
کہ آپ کانٹینٹ کو انالائز کریں نا کہ اس پہ کون سا کانٹینٹ آ رہا ہے. بڑے سنجیدہ شاعر ہیں ہمارے ہاں جو سمجھتے تھے کہ بڑے وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور اب ان کے بھی آپ والس دیکھیں تو کیا وہ شیئر کر رہے ہیں, وہ گملوں کے میں پھول لگے ہوئے ہیں اس کی تصویر لگا دیں گے, پھر 2 گھنٹے بعد وہ اپنے چاول انہوں نے پکائے ہیں تو اس کی تصویر لگا دیں گے, پھر 2 ہفتے کے بعد وہ لگا دیں گے انہوں نے کسی اور آدمی سے ملاقات کی ہے مسافہ کرتے ہوئے تصویر. کیا چیز ہے جو انہیں یہ پش کر رہی ہے کہ وہ ساری یہ جو پرسنل انفارمیشن ہے جو روزمرہ ہے, اس روزمرہ کو وہ سوشل میڈیا پہ پروجیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا چیز انہیں پش کرتی ہے, انہیں کیا ملے گا اس سے؟ ایک اگر میں اپنے بچے کے ساتھ کو تھپکی دیتے ہوئے اگر میں ایک ایکٹ کر رہا ہوں جو کہ انتہائی پرسنل ایکٹ ہے, اور میں اپنی بیگم کو اگر میں نے یا اپنی گرل فرینڈ کو میں نے ہیپی برتھ ڈے کہنا ہے تو میں اس کے ان باکس میں نہیں کہوں گا, میں اپنی وال پہ کہوں گا. تو جو انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہیں آپ کے, جو آپ کے میرے اور آپ کے درمیان جو دوستی ہے, یا میں نے آپ کو اگر کوئی بات کہنی ہے تو میں آپ کو خود فون کر کے کیوں نہیں کہہ رہا, میں اپنی وال کے تھرو اسے کہہ رہا ہوں. تو جو پرائیویٹ سپیس ہے وہ سب پبلسائز ہو چکی ہے. اس کے پیچھے نفسیات کے اوپر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ آپ ہر چیز ڈسپلے پہ رکھ دیے, اور وین ایوری تھنگ از آن ڈسپلے اٹ از نیکڈ, but the nakedness is the death of art. اور نام قاسم کی جو بات ہے اس سے کنیکٹ کروں گا کہ جو شاعری ہے تو اس ڈیجیٹل عہد میں شاعری کے ساتھ یہی نقصان ہوا ہے کہ جو شاعری کی جو انٹری کیسز ہیں وہ انٹری کیسز اس ڈیجیٹل میڈیا نے ڈیمیج کیے ہیں. تو اس لیے جو سنجیدہ شاعری ہے مسٹ اسٹے اوے فرام ڈیجیٹل میڈیا. جو آپ نے پہلے 3 نظمیں وہ سنائی ہیں نوشاب جی, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں, یہ آن جی, اس کو اوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہو گئے. جب ہم سوشل میڈیا پہ نہیں بھی ہیں, آپ گوگل کر لیجئے, گوگل ارتھ کریں, آپ کے گھروں کی تصویریں آپ کے ٹیرس پہ پڑی ہوئی کرسی بھی دکھائی دے رہی ہوتی. تو آپ اگر سوشل میڈیا نہیں بھی استعمال کر رہے تو بھی آپ کی زندگیوں میں وہ داخل ہو چکے ہیں. نادرا کے ذریعے آپ کا سارا فیملی ٹری جو کچھ, جہاں تک جذبات کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم وہ شیئر کر کے ہی تو پلیئر حاصل کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اگر اپنے بچے کو ہیپی برتھ ڈے کہنا ہے تو میں لوگوں کو اکٹھا کیوں کرتی ہوں, میں برتھ ڈے پارٹی کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ ہم شیئر ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں کیا برائی ہے کہ اگر کسی کو ایسے خوشی ملتی ہے, ہر چیز کو ہم اس کا پیڈسٹل ہائی کر کے رومانٹیسائز کر کے کہ یہ بات عامیانہ ہو گئی, یہ گھٹیا ہو گئی. ہم لوگوں سے ان کا پلیئر نہیں چھین رہے, کیونکہ اگر کوئی اس طرح سے خوشی حاصل کر رہا ہے, جیسے اس کو اپنی تصویر دکھانی ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ, تو اس میں کیا برائی ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک چیز ایک بندے کو پلیئر دے رہی ہے. ہاں, جو آپ نے کہا کہ ہر چیز نہیں کہنے کی ہوتی, تو کسی پہ تنقید کرنی ہے تو وہ ان باکس میں کیجیے, وہ بہت نامناسب ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا تھا کہ وزن میں نہیں ہے, فوراً سے 4-6 آپ کے وہ ناسے آ جاتے ہیں, تو وہ ان باکس میں ان کو کہنا چاہیے. لیکن جو خوشی کی بات ہے یا ٹرانسپیرنسی ہے وہ تو ہم روک ہی نہیں سکتے. اور یہ بالکل وہ ان کی بات کی میں تائید کروں گی کہ ہمارے یہاں تصویر بھی بڑے عرصے حرام رہی ہے, اب سارے مولویوں نے اپنے چینل بنا لیے ہیں, تو ہم یہی تو نہیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ ایک سٹل پوائنٹ ہے, بڑا یہ ایک انٹرسٹنگ اور حساس نقطہ ہے. اب یہ پرسنل چوائس ہے کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے اور جو آپ کی جو پبلک لائف ہے, آپ اس میں ایک جو بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے وہ کہاں پہ ڈرا کرتے ہیں. اب میں چونکہ سارا دن گفتگو کرتا ہوں, رہتا ہوں ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ پرائیویسی بہت اہم تصور کی جاتی ہے, خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ اور یہ ساری جو بڑی ہائیلی ڈیجیٹلائزڈ اسپیسیز ہیں, جیسے آپ نے بھی ریفرنس دیا, تو یہ ساری سوسائٹیز اپنے مزاج میں انتہائی مختلف ہیں. جو اب میں جرمنی میں رہتا ہوں تو یورپین سوسائٹی جو ہے وہاں پہ جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور لوگ پرسنل انفارمیشن ریویل نہیں کرتے. امریکن سوسائٹی میں پرسنل انفارمیشن کا تھریش ہولڈ بہت لو ہے, تو امریکنز ڈونٹ کیئر, چونکہ اسی لیے جتنے بھی بڑے ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارمز آ رہے ہیں, خواہ وہ گوگل ہو یا امیزون ہو یا فیس بک ہو, امریکنز یوز اٹ مور کیجولی. لیکن جو جرمنس ہیں, خاص طور پہ یورپین یونین نے کئی دفعہ فائن کیا اور بلینز آف ڈالرز فائن کیا ان بڑی کمپنیز کو, امیزون کو اور فیس بک کو, کہ وہ لوگوں کی
پرائیویٹ ڈیٹا کو کموڈیفائی کرتے ہیں, اسے کیپٹلائز کرتے ہیں اور اسے بیچتے ہیں. جو کیمبرج انالیٹیکا کا اسکینڈل تھا کہ بھئی انہوں نے جو لوگوں کا پرسنل ڈیٹا, اسی طرح کا ڈیٹا کہ آپ کن باتوں میں خوش ہوتے ہیں, آپ ہنستے کس بات پہ ہیں, آپ کس طرح کی کے اسٹیٹسز کو لائک کرتے ہیں, آپ کن طرح کی باتوں پہ غصے کا اظہار کرتے ہیں, یہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا پولیٹیکل بینڈ کیا ہے, آپ کی چوائس آف ایموشنز کیا ہیں. تو وہ آپ کے گرد ایک ایسا ایکو چیمبر بنتا ہے کہ اس ایکو چیمبر سے مراد ہے کہ جس طرح کی چیزیں آپ لائک کر رہے ہیں آپ کو اسی طرح کی چیزیں پروجیکٹ کر کے دکھائی جا رہی ہیں. ہر بندے کی جو فون سکرین ہے یا لیپ ٹاپ کی سکرین ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے, حالانکہ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ریالٹی پروجیکٹ کی جا رہی ہے وہ آپ کی ریالٹی سے ڈیفرنٹ ہے, اور یہی میرا کرٹیسزم ہے کہ اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. تو کوئی اس میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کنٹرول کرنے کے پیچھے اس کا معاشی مقصد ہے. وہ صرف آپ کو فریڈم نہیں دے رہا کہ آپ اپنے بیٹے کی تصویر اگر لگا دیں گی تو اس ہارملیس. اٹ از ناٹ ہارملیس ایکٹ, اٹ از اے ویری پولیٹیکل ایکٹ. تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کتنی پرسنل انفارمیشن ریویل کرنا کمفرٹیبل سمجھتی ہیں. اچھا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے میرے بہت سے فیس بک فرینڈز ایسے ہیں جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں ان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں. میں ان کے سسرالی رشتہ داروں کو بھی جانتی ہوں, ٹھیک ہے, ان کی شادیاں کیسے ہوئیں, ان کے بچے کیسے ہوئے, ان کو کون پسند ہے کون پسند نہیں ہے. کچھ سال پہلے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, اگر کوئی میرے بارے میں اتنا گہرائی سے جانتا تو میں شاید اس سے خوفزدہ ہو جاتی کہ میری ریکی کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج جب میں کسی کو اتنا جانتی ہوں تو ہم لوگ اس پہ خوفزدہ نہیں ہوتے, ہمیں خوف محسوس نہیں ہوتا. تو کیا یہ بدل دیا گیا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی کی کنٹینیوشن میں اب جب ہم اسی لیے گھر کی 4 دیواریاں بناتے ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کون گھر کے اندر آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا. تو آپ ایک بیریئر تو کریٹ کرتے ہیں نا. تو ایک شخص اگر کمفرٹیبل ہے کہ کھڑکی کھلی ہے اور ہر کوئی اندر جھانک رہا ہے تو شاید دوسرا شخص انکمفرٹیبل ہوگا اور وہ اٹھ کے پردہ بند کر دے گا. تو اب اس کی یہ جو بنیادی انیشیل سٹیج ہے کہ ابھی ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے, آپ ایکسپریس کرتے ہیں. جہاں پہ آپ نے اکیلے کو فردن ای میل کرنی ہے تو آپ سوشل میڈیا کے اپنے سٹیٹس ڈال دیں, سب کو پتہ لگ جائے گا. اور ایک بڑا ہارم لیس سا ایک آرگیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ ضرور اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں, اور میں خود کرتا ہوں اور میں اس کو نگیٹ نہیں کرتا. میں نے کہا کہ اس سے کنارہ ناممکن ہے. آپ کریں, آپ ساری انفارمیشن شیئر کریں, لیکن اس کا اگلا فیز یہ ہے کہ جب آپ اس حد تک ایکسپوزڈ ہیں کہ آپ کی ہر چیز اس پلیٹ فارم چلانے والے کو پتہ ہے, تو وہ کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا. آپ کے گھر میں الیکسا ہے, آپ کے پاس ایک روبوٹ ہے جو ویکیوم کلینر روبوٹ ہے جس کو ہر انچ کا پتہ ہے, اسے یہ بھی پتہ ہے کون سا آبجیکٹ کہاں پڑا ہے. پھر آپ کی جو گھر ہے وہ اسمارٹ ہوم ہے, اس میں آپ ایپس کے ذریعے آپ اپنے گھر کی ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں, کتنے بجے فریج آف کرنی ہے, کتنے بجے ویکیوم کلینر چلانا ہے. وین ایوری تھنگ از ایکسپوزڈ, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر وہ آپ کو سجیشنس دینا شروع کرے گا. آپ کو جیسے آپ امیزون پہ یہ ہوتا ہے اور یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ کہ بھئی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں تمہیں شاید اس کی ضرورت ہے. فرض کریں جو ایک کتاب آپ نے خریدی ہے سیاست پہ, تو وہ 4-5 اس طرح کی کتابیں آپ کو ایڈورٹائز کرے گا کہ شاید یہ جو لوگ یہ خریدتے ہیں وہ یہ کتابیں بھی خریدتے ہیں. تو اب یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس ادیب کو آپ نے پڑھنا ہے یا کس طرح کی پروڈکٹ آپ نے خریدنی ہے؟ اب آپ ڈٹرمن نہیں کر رہے. ناؤ دیٹ پلیٹ فارم ہیز ٹوٹلی ہائی جیکڈ یور مائنڈ. اگر آپ پوری طرح سرنڈر کر دیتے ہیں تو ایونچولی وہ پلیٹ فارم جس طرح کی چیزیں آپ کو بیچے گا اس کے پیچھے اس کا صرف اکنامک ایجنڈا نہیں ہے, اس کا پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے. اور اس کی ایک بڑی شاندار مثال ٹرمپ کا الیکشن تھا. جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ اسی لیے پاسبل ہے کہ آپ اپنے ساری پرسنل ایموشنل سائیکولوجیکل چیزیں پبلکلی ڈسپلے کر رہے ہیں. جب تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جو ترقی کی جو ہمیں ایک بنیاد نظر آتی ہے وہ معلومات تک مطلب میکسیمم لوگوں کی ایکسیس بنتی ہے. تو آج کے دور میں اگر ایک میڈیا کے ذریعے یا کوئی میڈیم لے لیں, آپ سوشل میڈیا لے لیں, اس کے ذریعے اگر میکسیمم لوگوں کو انفارمیشن پہنچ رہی ہے
وہ کس کنڈیشن میں پڑھ رہی ہے تو ایک الگ بحث ہے. تو اس کو پھر ہم روک کر پھر ہم نیا کیا میڈیم دیں گے ان کو, کیونکہ کتاب جو ہے نا وہ ہر کسی کے ایکسیس میں نہیں آ سکتی. باقاعدہ جا کر کتاب لینا, بک اسٹور پہ جانا اور اس کو باقاعدہ پڑھنا کسی ادیب کو. جبکہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی نقاد ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی فلاسفر ہے, ہم اس کی روز کی تحریر یا ہفتے میں اس کے وال کا چکر لگا کے اس کی ایک تحریر پڑھ لیتے ہیں. یعنی ایسے ایسے لوگ بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کی ہم شاید بک اگلے 10 سال میں بھی نہ خرید سکیں. تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے جب کچھ کتابیں پڑھنا چاہیں, مجھے لگا کہ کچھ کتابیں مطلب 20,000 کی ہیں, 15,000 کی ہیں, جبکہ انہیں کتابوں کے متعلق اسی رائٹر کے جو آرٹیکلز ہیں یا وہ جو تحریر خود لکھ رہا ہے وہ مجھے سوشل میڈیا فری میں مل گئی, میں نے اس کو پڑھ لیا. تو کیا ہم اس چیز کو پھر ہم کیسے دیکھیں گے؟ بالکل اس کا یہی تو میں نے اس کا شروع میں نے اس کی تائید کی ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہونے ضروری ہیں اور اس کے تھرو آف کورس انفارمیشن تک ایکسیس ہے, لیکن جو آپ کی جو تنقیدی آنکھ ہے, جو کریٹیکل آئی ہے, وہ بند نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ کتاب تو آپ نے لے لیا, لیکن اس کے ساتھ جو پورا ایک پورا میکانزم ہے آپ کے اوپر جو بمبارڈمنٹ ہوتی ہے انفارمیشن کی, وہ انفارمیشن کیا درست ہے یا وہ کنسٹرکٹڈ ہے یا وہ فیبریکیٹڈ ہے, اس کے بارے میں آپ کو آنکھ اور کان بند کر کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ صرف اس لیے کہ میری انفارمیشن تک ایکسیس ہو گئی ہے. بٹ انفارمیشن از دا پولیٹیکل تھنگ. یہ سارا ایکٹ جو ہے از آل اے پولیٹیکل ایکٹ. اس میں آپ کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو فری میں ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مل جاتی ہے. ضرور کریں, یہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن کریٹیکل انالیسس شوڈ ناٹ گو آن ہالیڈے. کچھ تو آپ ہی کی باتیں کروں گا مختلف الفاظ میں. میرا خیال ہے کہ ہزاروں سال سے جو نون تاریخ ہمارے پاس ہے, میوزیمز میں چیزیں پڑھی ہیں, چھپی ہیں, اس وقت سے لے کے ان کتابوں تک یہ پورا اس حوالے سے ایک ہی دور ہے, ہاتھ میں تھی, ٹینجیبل تھی. اور اب جو ہے یہ محض ایولیوشن نہیں ہے کہ اس کی اگلی کڑی نہیں ہے, یہ بالکل پیراڈائم شفٹ ہے, یہ بالکل ہی مختلف فینومینا ہے جو آپ نے کہی بات. اور دوسری جو آپ نے کہی اس سے, اور میرا بھی ہمیشہ سے یہی رائے ہے کہ میڈیم از دا میسج. ایک ہی چیز ہے جب ہم اس کو 6 طرح کے میڈیم مختلف ہیں, ٹی وی پہ دیکھیں گے, سینما سکرین پہ دیکھیں گے, موبائل پہ دیکھیں گے, کتاب میں پڑھیں گے, بدل جائے گی چیز. لہٰذا یہ میڈیم بہت ہی اہم ہے, اس کو نارمل نہ لیا جائے چیز کو. اور ابھی دوست نے بھی بات کی انفارمیشن کی, ویسی بات کر رہا ہوں تو کہ یہی تو ہمیں شکایت بھی ہے اس سارے گوگلز کے دور سے لے کے آج تک کہ اس نے انفارمیشن کے نام پہ ہمیں کنفیوژن پیدا کر دی. مجھے ایک چیز چاہیے اور میں لکھتا ہوں اس پہ, تو اس پہ 1,12,323 چیزیں آ جاتی ہیں. اور اب تو جو میمز شیمز ہے, میں خیر نہیں جانتا, بالکل نہیں دیکھی, میں دہل جاتا ہوں, تو بچے دیکھتے ہیں تو وہ اور بھی سیکنڈز کے اندر چیزیں آنا شروع ہو گئی. لہٰذا میری تو کنفیوژن میں اضافہ ہو گیا. اور ایلیٹ کا کو آ رہی ہے 2 اس کے مصرے سطریں کہ ویئر از دا وزڈم وی ہیو لاسٹ ان نالج, ویئر از دا نالج وی ہیو لاسٹ ان انفارمیشن. نالج سے گرے ہم, وزڈم سے گرے, نالج پہ آئے, پھر انفارمیشن پہ آئے. بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے ویئر از دا انفارمیشن وی ہیو لاسٹ ان ڈیٹا. اب یہاں تک بات ہے. لہٰذا کوئی سنجیدہ بات نہیں ہو سکتی, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور دوسرا بس ایک چند اجازت 1 منٹ اور, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یورپ ڈیجیٹائز ہو چکا, یقیناً ہو چکا. آپ نے پیٹرول پمپ کرنا ہے تو خود آپ کریں گے, چھوٹے موٹے کام سے لے کے دفاتر, حاضری واضری. لیکن جتنا استعمال ہم کر رہے ہیں, ہمارا بلکہ بچہ کر رہا ہے اور بچے کا ابا اور اماں کر رہی ہے میرے گھر میں, تو اتنا وہ نہیں کر رہے. ان کے رولز ہیں, سیٹرڈے سنڈے کو نہیں دیکھیں گے, چھٹی پہ ہیں تو جناب اپنی ای میل بھی نہیں کھول لیں گے, کوئی رولز ریگولیشنز کے ساتھ. موبائل فون ان کے ورکنگ پلیس پہ نہیں آن ہوگا غیر ضروری طور پہ. تو اس لیے ہمارے جو ہے یہ محض ڈیجیٹل والی تو آئی ہی ہے, کچھ ہمارے اس کو ہم نے کیسے لیا ہے, ترقی پذیر ممالک نے یا پاکستان نے, یہ علیحدہ بحث ہے پوری لحاظ سے. شکریہ. یہ ایگزیکٹلی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمرائز کر دیا اس سارے موضوع کو کہ کیسے ہم نالج جنریشن سے ڈیٹا جنریشن میں ٹرانسفر ہو گئے. تو وی آر ناٹ مور دین ڈیٹا جنریٹنگ مشینس, اگر ہم اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہے تو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل کو تو اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ یہ میڈیا کس طرح ڈیفرنٹ ہے پہلے سے, اور اس کی ایکسپلائٹیشن کس طرح ڈیفرنٹ ہے پہلے سے, اور یہ جو سیاسی جبر ہے
معاشی جبر ہے یا آپ کی جو پرائیویسی ہے اس پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. یہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. لیکن یہ جو دوسرا حصہ تھا شاعری والا, اس پہ بات کم ہوئی ہے. جب وکٹورین ایج میں مذہب کو لوگوں نے چلتا کر دیا, انڈسٹریل ایرا آیا, تو میتھیو آرنلڈ نے کہا کہ اب مذہب کی جگہ شاعری لے لے گی. ٹھیک ہے, ہر دور کی اپنی اپولوجیز رہیں. بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیا ٹول ہے, اس کے جو نئے فارمز آف ایکسپریشنز ہیں اور اس کے نئی جو ایکسپلائٹیٹیو نیچر ہے, اس میں شاعری کس طرح آگے جائے گی. آپ نے تو کہا کہ اس میں شاعری ہو ہی نہیں سکتی. میرے خیال میں کریٹیکل آئے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. شاعری آپ کے جذبات کا اظہار ہے. سوشل میڈیا نے اور ڈیجیٹل عہد نے آپ کو جذبات کے بہت سارے وسیلے فراہم کیے ہیں. تو یہ اگر کوئی تصویر لگاتا ہے تو شاعری میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ایک سماجی عمل ہے. آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں جو بہت انٹیمیٹ ہے. آپ ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو ویسے کبھی بھی نہ کریں آپ. تو آرٹ فارم میں جس طرح میرے خیال میں پرانے دور میں پتھروں سے مجسمے بنائے جاتے تھے, اب پلاسٹر آف پیرس جو ہے اس سے بھی بنا رہے ہیں, اور بہت ساری فارمز آ گئی ہیں. تو ڈیجیٹل عہد میں میرے خیال میں تو ابھی وقت کم ہے, بہت سارے نئے ایونیوز کھولے ہیں. آپ کی اپنی شاعری اس کی مثال ہے. اس میں جو موضوعات ہیں وہ جیسے کہ روش ندیم صاحب نے ذکر کیا, وہ نہیں ہیں جو پرانے صرف ہجر کے ہوں یا محبت, روایتی محبت کے ہوں یا جسم کے ہوں. اس میں آپ نے ان جبروں کی بات کی ہے جس سے ہم اب آگاہ ہوئے ہیں. کائنات میں ہمارا ایک چھوٹا سا وجود جو ایک ڈسٹ بن ہے, یہ آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. اسی طرح جو اربنائزیشن کے جبر ہیں, جو گلوبلائزیشن کے جبر ہیں, جو انوائرمنٹل اس کے جو جبر ہیں, یہ ہمیں آج کی شاعری میں نظر آتے ہیں. اور جو لوگ سنجیدہ تھے وہ ہمیشہ پہلے بھی آٹے میں نمک کے برابر تھے, اب بھی اتنے ہی ہیں. اور وہ چن چن کے, میں تو آپ ہی کی شاعری پڑھتا ہوں, روش کی پڑھتا ہوں, آپ تین لوگ سامنے میرے بیٹھے ہیں. تو جو لوگ ابھی بھی سنجیدہ ہیں, سنجیدہ شاعری کو پڑھنا چاہتے ہیں, وہ اسی میڈیا کے ذریعے وہیں تک پہنچتے ہیں. جو جس کی تلاش کرتا ہے وہ وہیں پہ ہے. باقی لٹریچر ہمیشہ سے پولیٹیکل رہا ہے. میں نہیں مانتا کہ وہ کسی دور میں بھی یہ پولیٹیکل تھا. اور جو میڈیا ہے, خواہ وہ پبلشنگ ہاؤس ہیں, وہ ہمیشہ سے ایکسپلائٹیٹیو رہے ہیں, اور ان میں گنجائشیں بھی موجود تھیں. تو اس پہ میرا خیال ہے گفتگو کم ہوئی ہے. ان گنجائشوں پہ بات کی جانی چاہیے تھی, تاکہ ہمارا جو نئی نسل ہے یہ مایوس ہو کے شاعری کو ترک نہیں کرے, شاعری کے نئے در وا کریں. اور آپ خود بذات خود اتنی اچھی مثال ہیں کہ آپ اس نئے دور میں اور ایک ماڈرن یورپ میں رہتے ہوئے جدید موضوعات کو لے کے آ رہے ہیں. تو اگر آپ موجود ہیں تو کم از کم میں تو مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ آگے آپ سے بھی اچھے جو ہے وہ شعراء کے لیے جو ہے وہ مواقع موجود ہیں. یقیناً یہ ساری باتیں آپ نے بالکل درست کی ہیں, اور میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. اور اس میں ایگزیکٹلی اس میں جو سیکنڈ فیز اس کا تھا, اور یہ سیکنڈ حصہ, دوسرا حصہ اس ٹائٹل کا, اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ بحث جنریٹ کرنا, یہ ڈٹرمن کرنا کہ جیسے ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ اگر یہ ایکویٹ کرنے لگیں کہ جو کچھ میں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا ہوں یہ چیدہ قارئین کی بات نہیں, جو میجورٹی ہے, کہ جو مجھے تحریریں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں, کیا یہی اصل ادب ہے؟ اور لوگوں تک, چونکہ لوگوں کے پاس جتنا جو لیشر ہے, جو فری ٹائم ہے, اس میں پہلے وہ کوئی ڈائجسٹ پڑھتا تھا, کوئی کتاب پڑھتا تھا, کوئی مختلف طرح کے میڈیم کو مشاعرے میں چلا جاتا تھا. تو اب چونکہ ہر چیز ایک ڈیجیٹلائزڈ پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے, تو اس کی جو اسیمیلیشن ہے وہ اس سارے پاپولسٹ لٹریچر تک نہ رہ جائے, بلکہ لوگ اس سے آگے نکل کے تو جو نان ڈیجیٹلائزڈ پلیٹ فارمز ہیں ان تک رسائی حاصل کریں. تو اب اکا دکا چیزیں جو سوشل میڈیا پہ آپ کی دلچسپی کی ہوتی ہیں اور وہ سنجیدہ ادب ہے, وہ ضرور آپ پڑھتے ہیں. ہم سب لوگ ہی اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں, میں بھی اپنی چیزیں شیئر کرتا ہوں, اور میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, اور میں اس کو آف کورس میرا
اب چونکہ میں فزیکلی یہاں پہ نہیں ہوں تو میں اسی کے تھرو یہ جو معلومات ہے یہاں کیا ہو رہا ہے اسے باخبر رہتا ہوں. تو صرف جو بنیادی بات یہ تھی کہ جس کو ہم شاعری اور اچھی شاعری سمجھتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے بیونڈ ہے. اب جو انسٹاگرام پوئٹری ہے یا جو پاپولسٹ پوئٹری ہے، خواہ وہ ہمارے ہاں مشاعرے کی پاپولر شاعری ہو، اب وہی فارم جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آ گئی تو اس کا جو آؤٹ ریچ اس کی بہت بڑھ گئی ہے. لیکن سنجیدہ شاعری کا آؤٹ ریچ اس میڈیا پہ بھی بہت محدود ہے. حالانکہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان پہ بات کرنے کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ ان دونوں موضوعات کو ہم جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں. دوستو آواز آ رہی ہے؟ ان کے پاس مائک ہے. ہاں جی، اوکے، پلیز آئی ایم سوری. اگر ٹائم نہیں ہے تو اٹس کمپلیٹلی فائن. تھینک یو. کوئکلی 3 to 4 تھنگس. ایک تو یہ کہ میں زاہد سے دوست ہونے کے ناطے تو معذرت کے ساتھ وڈ لائک ٹو امینڈ ہم کہ ہم ڈیٹا جنریٹنگ مشین نہیں، ہم ڈیٹا ریلینگ مشین ہیں. ہم اب جنریٹ بھی نہیں کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک میم کو پاس آن کر رہے ہیں فرام ون اکاؤنٹ ٹو اندر. دوسرا یورپ کی بات ہوئی تو دیکھیں یورپ کو اگر ہم سوشل میڈیا کے اینگل سے دیکھیں تو اٹس اے ڈفرنٹ یورپ کمپیئر ٹو دا یورپ دیٹ ایگزسٹ ان دا ریئل ورلڈ. وہاں پہ آپ کو لوگ ٹرینس میں، ٹرامس میں، کیفیز میں کتابیں پڑھتے نظر آتے ہیں. تو اس پہ بھی آئی تھنک بات ہونے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ دس digitalized world has affected the two worlds. One, that we see the first world and how we see the third world. آپ کو پاکستان میں لوگ ریڈنگ کلچر is just fading away. تیسری چیز یہ ہے کہ کانٹینٹ اگر ہم اس کے بات کریں کہ ان ڈیپتھ اور شیلو، تو جو مجھے نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ، آئی ایم سوری ٹو سے ود ایوری بڈی ہیئر، اس میں شیلونیس ہے. آپ کو اس میں کوئی ان ڈیپتھ چیز نظر نہیں آتی ہے. اٹس سم تھنگ دیٹ مے ہیلپ یو ریلیز یور ڈوپامن بٹ اٹ کین ناٹ ایور گیو یو اینی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ اور فار دیٹ میٹر اینی تھنگ. لاسٹلی جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں شاعری از ون فارم، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایکسپریشن کی باقی فارمس کے ساتھ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم، کیونکہ ٹھیک ہے وی ہیو 3 ویری ریناؤنڈ پوئٹس ہیئر، بٹ دین ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پروز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آئی تھنک پروز اینڈ پوئٹری دے گو ہینڈ ان ہینڈ. تو جتنا ڈیمیج سوشل میڈیا نے کوالٹی آف کانٹینٹ کو کیا ہے ان ٹرمز آف بینگ شیلو وز اے وی ان ڈیپتھ، آئی تھنک اس سے پہلے نہیں ہوا. تو ہاں لاسٹلی میں سم اپ یہ کروں گا کہ ایز فار ایز ایکسیسیبلٹی، یس اٹس اے گڈ ٹول، بٹ اگر آپ کہیں کہ ڈسکرمنیشن کے بیونڈ یہ آپ کو کچھ دے رہا ہے تو نہیں دے رہا ہے. اینڈ لاسٹلی یس اٹس کانگلومریشن، پیور کانگلومریشن. میں ایک اینگل شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے آئی ڈونٹ نو اف یو نو اٹ اور ناٹ کہ NSA نیشنل سیکورٹی ایجنسی جو امریکہ کی ہے، دے ہیو ایکسیس ٹو 1.5 بلین یوزرز سائملٹینیسلی. تو جب ہم فریڈم کو کنفیوز کرتے ہیں لبرٹی کے ساتھ ہم بہت بڑی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی ہمیں جو فریڈم لگ رہا ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیر آر نو فری لنچز، تو جس طرح زاہد نے کہا بڑا پرٹیننٹ کہا کہ جب آپ وہ سائن کرتے ہیں تو بیسکلی یو آر گیونگ اوے یور لبرٹی ایٹ دا کاسٹ آف ویری شارٹ لیو پلیجر. تھینک یو جی، بس یہی میں نے کہا. سو نائس. دوستو یہ جس موضوع پہ ہم نے بات کی ہے اس پہ پاکستان میں سنجیدہ حلقوں میں ابھی بات شروع ہوئی ہے. ہم چونکہ زاہد اس ڈیجیٹل صورتحال کے ایک بڑے اچھے کریٹک ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے اس حوالے سے اور ہمارا آپس میں مکالمہ بھی رہا ہے. تو ان کے آنے کا ہم نے یہ فائدہ اٹھایا کہ بجائے ہم محض ان کی نظمیں سنیں تو ان کے انٹلیکٹ کے اس جہت کو بھی ہم ابھاریں اور شیئر کریں اور ایک بحث کی طرف بڑھیں. اس بحث کے بہت سارے آسپیکٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے، جدھر قاسم صاحب نے کہا، راشد سلیم صاحب نے کہا، وہ آنے والے وقت میں ہم 1 by 1 ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ ہم نے ایک سٹارٹر ہے آپ جو کہہ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ کافکا کے متعلق سوال کیا گیا میلن کنڈیرا سے، تو کہ تنہائی اس کا مسئلہ ہے، تنہائی اس کی ٹریجڈی ہے. تو اس سے جواب دیا اس کی تنہائی ٹریجڈی نہیں ہے. اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کو تنہائی میسر نہیں ہے. ہر طرف کیمرے ہیں، ہر طرف اس کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے،
وہ کہیں پر بھی اکیلا ہے نہیں. تو یہی ہمارے ساتھ ہے. ہم کافکا کے صورتحال میں بالکل پھنسے ہوئے ہیں. ہر چیز پولیٹیکل ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. الگورتھم کیسے چیزوں کو سیٹل کر رہا ہوتا ہے. ہم آج بھی پورا طالبان لکھ کے جیسی پوسٹ کریں گے, الگورتھم اس کو کسی اور طریقے سے کہیں کا کہیں پہنچا دے گا. ممکن ہے ڈسٹ بن میں پھینک دے. ہم پوچ کا لفظ استعمال کریں گے فے کی بجائے, تو بچیں گے, نہیں تو نہیں بچیں گے. آج فلسطین میں غزہ کی صورتحال کے اوپر آپ فلسطین کے ساتھ پوسٹ کر کے دیکھ لیں, آپ کی چیزیں نہیں جائیں گی. تو لہٰذا آج کی بحث سے کم یہ ضرور کنفیوژن سامنے آیا کہ از اٹ رائٹ دیٹ آئی پوسٹ دیئر فار آئی ایم اور آئی ڈونٹ پوسٹ دیئر فار آئی ایم. تھینک یو ویری مچ.